अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सादिया वॉइस में खुशामदीद है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आएंगी जराइम की भयानक मगर सच्ची कहानियाँ। तो सुनते रहिए सादिया वॉइस को। आज की इस वीडियो में मैं मलक सफदर हयात साहब की डायरी से एक मुंतब केस आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। चोरी की रिपोर्ट मंचनाबाद के थाने में दर्ज करवाई गई थी। ताहम तफ्तीशी ऑफिसर एएसआई फिरोज तफ्तीश करते हुए मेरे पास पहुंच गया था। वो रात का वक्त था और मैं थाने से उठने की तैयारी कर रहा था। इन दिनों मैं जिला बहावल नगर के कस्बे लालिका से मुतल्लिका थाने में तैनात था। मज़कूरा कस्बा दरिया सतलज के किनारे वाक़। दरिया की दूसरी जानिब जिला पाकपतन का इलाका शुरू हो जाता है। दरियाए सतलज का जो हिस्सा पड़ोसी मुल्क भारत में है वो ब्यास यानी दरियाए ब्यास कहलाता है। मैंने खुशदिली से एएसआई फिरोज का इस्तकबाल किया। फिरोज सेहतमंद जिस्म का मालिक एक देहाती टाइप पुलिस वाला था। उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 35 और 40 के दरमियान लगाया। उसके साथ दो अफराद और भी थे। तारुफ पर मालूम हुआ कि उनमें एक कांस्टेबल अल्लादिता और दूसरा खोजी चिराग दीन था। वो तीनों सादा लिबास में थे। रस्मी इलेक्सिला के बाद मैंने फिरोज से उसकी आमद की गर्ज़ो गायत दरियाफ्त की तो मुझे मालूम हुआ कि वो एक मवेशी चोर मोहम्मद बूटा अल मारूफ बूटा डंगर चोर के कदमों का ताकुब करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। एएसआई ने कहा, मलिक साहब, बूटा डंगर चोर बहुत चालाक और होशियार वारदातिया है। हमने उसका पूरा निकाला है। वो मंचनाबाद से सीधा आपके इलाके में पहुंचा है, मगर इससे आगे का कोई सुराग नहीं मिल रहा। फिर मैंने सवाली नजरों से उसे देखा। वो तामुल करते हुए बोला, फिर जनाब ये कि हमारी तफ्तीश से यही नतीजा निकलता है कि वो अभी तक आप ही के इलाके में कहीं रुपोश है। मैंने पूछा, क्या तुम लोगों ने इस बात की तसल्ली कर ली है कि वो मेरे थाने की हदूद से बाहर नहीं गया? उसने इस बात में सर हिलाया और बोला, जी मलक साहब, खोजी चिरागदीन का माहिराना तजिया यही है कि वो लालिका से बाहर नहीं गया। एएसआई शुरू में मुझे बता चुका था कि उसे जिस मवेशी चोर की तलाश है 7 भैंसें चुराकर फरार हुआ था। मैंने से सवाल किया, फिरोज, क्या ये 7 की 7 भैंसें किसी एक ही शख्स की मलकियत थी? उसने नफी में गर्दन हिलाई और जवाब दिया, मलक साहब, बूटा ने तो मुख्तलिफ अफराद के बाड़ों से भैंसें चुराई हैं। मौजा अलीपुर के जमींदार खुदाबख्श की 4 भैंसें और मौजा खालिस खुर्द के काश्तकार गुलाम रसूल की 3 भैंसें, कुल मिलाकर 7 भैंसें मलक साहब। मैंने कहा, मौजा अलीपुर और मौजा खालिस खुर्द मंचनाबाद ही के इलाके में है, मगर फिर भी दो मुख्तलिफ जगहों से भैंसें चुराकर यहाँ लालिका तक लाना कोई आसान काम नहीं है। काम तो वाकई बहुत मुश्किल है सरकार, खोजी चिराग तीन ने गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन ये जो बूटा डंगर चोर है ना, ये भी बड़ा कांटे का चोर है। बड़े बड़े कारनामे हैं इसके रिकॉर्ड पर। इसके बाद एएसआई बूटा के बारे में तफसीलात बताने लगा, जिसमें इसकी चोरी की वारदातों की दिलचस्प और कठिन दास्तान के अलावा इसका कद काठ और हुलिया वगैरह भी शामिल था। बूटा का कद 6.5 फीट से निकलता हुआ था। वो हाथ पांव का मजबूत एक ग्रांड एल शख्स था। एएसआई की तहकीक से पता चला कि बूटा मोजा अमरू का रहने वाला था। मैंने कहा, एएसआई जी, तुमने कभी बूटा की तलाश में अमरू का भी कोई चक्कर लगाया कि नहीं? कोई फायदा नहीं हुआ जनाब, फेरोज ने बददिली से जवाब दिया। मैं कई मरतबा अमरूका जा चुका हूँ बूटा की तलाश में, मगर वहाँ एक मरतबा भी से मुलाकात नहीं हो सकी। वहाँ रहने वालों का कहना है कि वो कभी कभार ही अपने गांव का फेरा लगाता है। हमारे दरमियान कुछ देर तक बूटा डंगर चोर डंगर व मानी मवेशी के बारे में गुफ्तगू होती रही। फिर मैंने एएसआई फिरोज से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बूटा की तलाश में आपकी मदद दरकार है जनाब। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ पूरा ताउन करूंगा। वो खुश हो गया और ममनूनियत आमेज नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने एक कांस्टेबल को अपने पास बुलाया और उसे हदायत जारी करने लगा। नजीबुल्ला, एएसआई साहब और उनके साथियों के लिए खाने पीने और मंजी बिस्तरे का बंदोबस्त करो, ये हमारे मेहमान हैं। ओके सर, कांस्टेबल ने निहायत फर्मा बरदारी से कहा और मेरे कमरे से निकल गया। मैंने एएसआई फिरोज से कहा, तुम लोग खाओ पियो और आराम करो, अब सुबह ही हमारी मुलाकात होगी। इसके बाद मैं थाने से मुल्हिक अपने सरकारी क्वार्टर में आ गया। दूसरी सुबह मैं थाने पहुंचा तो पता चला कि मंचनाबाद वाले सरकारी मेहमान रुखसत हो चुके थे। मुझे इस पर सख्त हैरत हुई और मैंने शबीना ड्यूटी वाले एएसआई को अपने पास बुला लिया और इस सिलसिले में उससे इस्तफसार किया। एएसआई ने बताया, मलक साहब, वो तीनों तो सुबह होते ही निकल गए थे। मैंने फिरोज से इस कदर उजलत में रुखसत होने की वजह पूछी तो उसने बताया कि उन्हें बूटा का एक सुराग मिला है, वो उसी को छापने जा रहे हैं।
انہیں مویشی چور بوٹا کا ایسا کون سا سراغ ملا تھا کہ انہوں نے میرا بھی انتظار نہیں کیا؟ میں نے کہا کم سے کم میرے تھانے پہنچنے تک تو رک جاتے۔ یہ صحیح نے بتایا ملک صاحب، میں نے فیروز سے کہا تھا کہ آپ کو مطلع کر دیا جائے۔ جواب میں اس نے کہا کہ جب آپ تھانے آئیں تو آپ کو بتایا جائے، ویسے بھی وہ واپس آنے کا کہہ کر گئے ہیں۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ تم بوٹا کے بارے میں کسی سراغ کا ذکر کر رہے تھے۔ ایسے ہی نے اس بات میں سر ہلایا اور جواب دیا، مجھے فیروز نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق فوجی بابا چراغ دن علیل صبح اٹھنے کا عادی ہے۔ وہ حوائج ضروریہ کے لیے کھیتوں کی جانب نکل گیا تھا۔ واپس آ کر اس نے بتایا کہ بوٹا کے قدموں کے نشانات دریا کی طرف جانے والے راستے پر پائے گئے۔ یہ خبر سنتے ہی اے ایس آئی فیروز اٹینشن ہو گیا۔ اس نے کانسٹیبل اللہ دیتا کو بھی جگا دیا اور وہ تینوں ناشتہ کیے بغیر تھانے سے نکل گئے۔ جاتے ہوئے فیروز نے کہا تھا کہ اب وہ کوئی خوشخبری لے کر ہی واپس آئیں گے۔ انہیں رات میں کھانے پکانے اور آرام کرنے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اے ایس آئی نے پروسوخ انداز میں جواب دیا، ہم نے پوری طرح ان کا خیال رکھا تھا ملک صاحب۔ شاباش، میں نے اس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا، محکمہ جاتی مسائل سے دو چار مہمانوں کا خیال رکھنا ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ میری دعا ہے کہ فیروز کو بوٹا کے بارے میں کوئی مفید اور حوصلہ افزا صورتحال ہی سے واسطہ پڑے۔ بیچارہ پہلے ہی بڑی دربدری کے بعد یہاں پہنچا تھا۔ اے ایس آئی نے کہا، ملک صاحب امید تو یہی ہے کہ فیروز کو کامیابی ہوگی۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو، میں نے خلوص دل سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اے ایس آئی میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ میں روزمرہ کی مصروفیات میں مشغول ہو گیا۔ مجھے ضروری کام نپٹاتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کانسٹیبل شاہد علی نے میرے پاس آ کر بتایا، ملک صاحب چاچا کرمو فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ چاچا کرمو کون ہے؟ میں نے پوچھا، اور مجھ سے فوراً ملنے کی وجہ کیا ہے؟ کانسٹیبل نے میرے سوالات کا جواب دیتے ہوئے بتایا، کرمو کا اصل نام تو کرم دین ہے ملک صاحب، وہ یہیں لالکا ہی کا رہنے والا ہے۔ وہ آپ سے اس لیے ملنا چاہتا ہے کہ گزشتہ رات اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ چوری؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ جی ہاں، کانسٹیبل نے بتایا، چور چاچا کرمو کا جمع جتھا سب لے کر چلے گئے۔ بیچارہ بہت پریشان ہے، اس کے تو آنسو نہیں رک رہے۔ میں نے اسے برآمدے میں بینچ پر بٹھا رکھا۔ کانسٹیبل کی وضاحت کے دوران میں میرا ذہن چور اور چوری کے الفاظ اور ان الفاظ کے مفہوم میں الجھا رہا۔ گزشتہ رات اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تک مویشی چور بوٹا کا تذکرہ ہوتا رہا تھا اور اب کرمو چاچا کے گھر میں چوری کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس وقت میرا دماغ بہت تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، فریادی کو اندر بھیجو۔ جی کس کو اندر بھیجوں ملک صاحب؟ فریادی کو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ شخص جو باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اوکے سر، میں سمجھ گیا، کانسٹیبل نے سیلیوٹ مارتے ہوئے کہا۔ میں چاچا کرمو کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ چند لمحات کے بعد کرم دین سراپا فریاد میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے اس کی خستہ حالت کو دیکھتے ہوئے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ بیٹھ گیا۔ کرم دین عرف چاچا کرمو تہ بند اور کرتے میں ملبوس تھا، رنگت گندمی اور ہاتھ پاؤں مضبوط۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 45 اور 50 کے درمیان لگایا، جو ازاں بعد درست ثابت ہوا۔ وہ لگ بھگ 47 سال کا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا، کرم دین سنا ہے تمہارے گھر میں چوری ہو گئی ہے، کیا کچھ کیا ہے؟ تنکا نہیں رہا جناب، وہ گلگیر آواز میں بولا، ظالم میری زندگی بھر کی کمائی لے گئے ہیں۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ میرے پرخلوص انداز نے اسے حوصلہ دیا اور وہ پھٹ پڑا۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے مجھے اپنی بپتا سنائی، جس کے مطابق گزشتہ رات کسی وقت اس کے گھر میں چوری ہو گئی تھی۔ اسے اس اندھوناک واقعے کے بارے میں صبح ہی خبر ہوئی تھی۔ وہ منہ اندھیرے اٹھنے کا عادی تھا۔ وہ جون کا مہینہ تھا اور ان دنوں بڑی قیامت خیز گرمی پڑ رہی تھی۔ دن میں آسمان آگ برساتا تھا تو رات بھی ہزار آسانی کے تمام آلات کے ساتھ جلوہ افروز ہوتی تھی۔ ابس اس بلا کا ہوتا تھا کہ لوگوں کو مکانوں کی چھتوں پر سونا پڑتا تھا، یا پھر جن لوگوں کے سن کشادہ تھے وہ وہاں چارپائیاں بچھا لیتے تھے۔ کرم دین کے گھر کا صحن بہت چھوٹا تھا، لہٰذا وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ مکان کی چھت پر سوتا تھا۔ صبح سے پہلے جب وہ اٹھ کر نیچے آیا تو اس نے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا پایا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو چھت پر جانے سے پہلے اس نے نہ صرف یہ کہ دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی تھی، بلکہ باقاعدہ تالا بھی لگایا تھا۔ کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ کر کرم دین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ تشویشناک انداز میں مکان کے کمروں کی جانب پڑا۔ دو میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ بہت خاص کمرہ تھا۔ اسی کمرے میں کرم دین کی زندگی بھر کی کمائی محفوظ کی گئی تھی۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ طاق میں رکھے چراغ کو جلا کر اس نے کمرے کی تاریکی کو حد المکان کم کر دیا۔ پھر کمرے کے اس گوشے کو تلاشا جہاں جمع پونجی کو چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کرم دین کی متاع حیات چور لے کر جا چکے تھے۔ میں نے اس کے بیان کے وقفے میں پوچھا، کرم دین تمہارا جو نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں بتاؤ گے؟ ضرور بتاؤں گا جناب، وہ روندھی ہوئی آواز میں بولا۔ میرا سب کچھ ایک جستی ٹرنک میں محفوظ کیا گیا تھا۔
میں نے خود محفوظ کیا تھا، وہ میری زندگی بھر کی کمائی تھی جو میں نے ایک خاص مقصد کے تحت۔ پھر اس نے اپنے خاص مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی نگہت پروین عرف نکو کی شادی بڑی شان اور دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بچت سے رفتہ رفتہ نکو کا جہیز جمع کر رہا تھا اور تمام چیزیں اس نے جستی ٹرنک میں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، کرم دین، نکو کے جہیز کے لیے تم نے جو سامان جمع کیا تھا اس کی تفصیل کیا ہے؟ کرم دین نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، میں نے داج کے سلسلے میں صرف قیمتی چیزیں ہی خریدی تھیں جو ٹرنک میں بآسانی رکھی جا سکتی تھی۔ فرنیچر اور دیگر بڑے سامان کے لیے میں نے نقد رقم محفوظ کر لی تھی۔ یہ تمام چیزیں میں شادی سے چند روز قبل خریدنا چاہتا تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کرم دین، میں نے کہا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں جناب، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ٹرنک میں 15 تولے کے طلائی زیورات تھے۔ اس کے علاوہ 20 جوڑے کپڑوں کے تھے جن میں 10 جوڑے ریشمی اور کامدار تھے، جبکہ باقی 10 جوڑے سادہ ریشمی عمدہ قسم کے کپڑے سے تیار کیے گئے تھے۔ علاوہ ازیں نقدی بھی اسی ٹرنک میں کپڑوں کی تہ میں رکھی گئی تھی۔ نقد رقم کتنی تھی؟ کرمدی نے جواب دیا، پورے 5,000 روپے تھے سرکار۔ میں چونکا۔ اس زمانے میں 5,000 روپے اچھی خاصی رقم تھی۔ پھر 15 تولے سونے کے زیورات کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ اس پر 20 جوڑے قیمتی کپڑوں کی، یہ تو ایک شاندار شادی کی تیاری نظر آتی تھی۔ واضح رہے کہ وہ بہت سستا زمانہ تھا۔ اس وقت سونے کا بھاؤ لگ بھگ 80 یا 90 روپے تولہ تھا۔ 5 روپے کی نہایت اعلیٰ کوالٹی کی 1 من گندم مل جاتی تھی۔ اسی تناظر میں نے کرمدین سے سوال کیا، کرمدین، تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے بتایا، میں ایک چھوٹا سا مزارہ ہوں تھانے دار صاحب۔ مزارہ؟ تابع مرضی مالک؟ میں نے سوالی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں سرکار، میں مزارہ خود کاشت قسم کا زمیندار ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے روزگار، عزت اور صحت دے رکھی ہے۔ کاشتکار ہوں، کاشتکاری کرتا ہوں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ واہ، وہ بھی کیا زمانہ تھا! ان پڑھ لوگ بھی محاورے اور بولی ٹھولی سے بخوبی آگاہ تھے۔ کرمدین نے کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا تھا، مگر اس نے میرے مبنی بر محاورہ سوال کا جواب بھی با محاورہ ہی دیا تھا۔ اب تو وہ دور خواب و خیال ہو کر رہ گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کرمدین، جب تم نے دیکھا کہ کمرے سے جستی ٹرنک غائب ہے تو پھر تم نے کیا کیا؟ میرا تو جناب دماغ ہی گم گیا تھا، وہ قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ میرے دوستانہ اور ہمدردانہ رویے نے اسے خاصا حوصلہ بخش دیا تھا۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں بھاگم بھاگ چھت پر گیا اور جھنجھوڑ کر اپنی گھر والی کو جگا دیا۔ زینت بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے جب اس سے صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ فوراً دوپٹہ سنبھالتے ہوئے میرے ساتھ نیچے آئی۔ پھر جب اس نے کمرے میں جستی ٹرنک کو غیر موجود پایا تو ہائے ہائے کرنے لگی۔ وہ چوروں کو کوس رہی تھی۔ اسی شور و گل سے نکو کی آنکھ بھی کھل گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی ہمارے پاس پہنچ چکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے سوال کیا۔ کرمدین تھوک نگلتے ہوئے بولا، ہونا کیا تھا جی، ہمارے شور شرابے سے آلے دوالے کے لوگ بھی ہماری جانب متوجہ ہو گئے۔ اس وقت سفیدہ سا نمودار ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا گھر لوگوں سے بھر گیا۔ پھر چوروں اور ٹرنک کے بارے میں باتیں ہونے لگی اور اب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔ کرمدین کی تفصیل اختتام پذیر ہوئی تو میں نے پوچھا، تمہارا جو جستی ٹرنک چوری ہوا ہے، اس میں کوئی تالا وغیرہ بھی لگا ہوا تھا؟ جی سرکار، بہت مضبوط تالا لگایا تھا میں نے سوال کیا، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ چوری کس نے کی ہوگی؟ نہیں تھانے دار صاحب، نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، کسی سے تمہاری دشمنی؟ میں نے تو ہمیشہ لوگوں کو دوست بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ بات تمہارے علاوہ اور کون کون جانتا ہے کہ جستی ٹرنک میں تم نے قیمتی سامان اور طلائی زیورات وغیرہ رکھ چھوڑے تھے؟ اس نے جواب دیا، یہ بات صرف 3 افراد کو معلوم تھی۔ پھر اس نے وضاحت کی، یعنی میں، میری گھر والی اور نکو۔ ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے نکو کی شادی کے سلسلے میں کیا کچھ جمع کر کے رکھا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری بیوی یا بیٹی نے کہیں کسی شخص سے جستی ٹرنک کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہوگا؟ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں نے انہیں اس معاملے کی سختی سے زبان بند رکھنے کی تاکید کر رکھی تھی اور مجھے امید ہے انہوں نے میری تاکید کو ذہن میں رکھا تھا۔ ویسے میں نے اپنی تسلی کے لیے زینہ اور نکو سے یہ سوال آج صبح کیا تھا۔ ان دونوں کا ایک ہی بیان ہے، انہوں نے اس سلسلے میں اپنی زبان بندی رکھی تھی۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد کرمدین کو باہر بیٹھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، میں ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، وقوع کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، باقی کارروائی اس کے بعد ہوگی۔ وہ مطمئن انداز میں میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر ASI کامی شاہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ کامران محمود عرف کامی شاہ نہایت فرشناس اور ذمہ دار پولیس اہلکار تھا۔ اس کے والد بڑے شاہ صاحب برٹش پولیس میں تھے۔ پاکستان کے قیام کے بعد وہ پاک پولیس میں آ گئے۔ اب بڑے شاہ صاحب ریٹائر ہو چکے تھے۔ کامی شاہ کا تعلق منڈی صادق گنج کے علاقے موزہ مدھانی والا سے تھا۔ کامی شاہ چند لمحات کے بعد میرے پاس موجود تھا۔ میرے تھانے میں سب سے زیادہ فعال اور جرأت مند نوجوان افراد میں کامی شاہ کا پہلا نمبر تھا۔ میں نے متصراً کامی شاہ کو کرمدین کے گھر ہونے والی چوری کی واردات سے آگاہ کیا۔ پھر کہا، ہمیں فوراً موقع واردات پر پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ پرجوش انداز میں بولا، میں 10-15 منٹ میں روانگی کی تیاری کر لیتا ہوں۔ جب تک کامی شاہ واپس آتا
میں نے اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کو متعلقہ جگہوں پر رکھا، پھر ہم کرم دین کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ کرم دین عرف کرمو کا گھر ایک عام سا مکان تھا۔ پیچھے 2 کمرے تھے، کمروں کا ایک ایک دروازہ صحن میں کھلتا تھا، جبکہ دونوں کمروں کی درمیانی دیوار میں بھی ایک دروازہ موجود تھا۔ صحن بہت مختصر تھا، جس کے کونے میں رسوئی نما باورچی خانہ بھی بنا ہوا تھا۔ باورچی خانے کے دروازے کے باہر چھوٹا سا کھرا بنایا گیا تھا، جہاں برتن وغیرہ دھوئے جاتے تھے یا پھر کپڑوں کی دھلائی ہوتی ہوگی۔ میں نے کرم دین کی میت میں اس کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا، جس کے اندر جستی ٹرنک رکھا گیا تھا۔ کرم دین نے اس جگہ کی نشاندہی بھی کی جہاں مذکورہ ٹرنک پڑا تھا۔ کرم دین کی زبانی معلوم ہوا کہ جس کمرے میں ٹرنک موجود تھا، اس کا بیرونی دروازہ ہمیشہ بند رکھا جاتا تھا۔ اس کمرے میں آمد و شد کے لیے وسطی دیوار میں موجود دروازہ استعمال کیا جاتا تھا۔ کمرے کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ چور کو وسطی ٹرنک تلاش کرنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شے اپنی مناسب جگہ پر رکھی نظر آ رہی تھی۔ اس سے ایک بات واضح ہو کر سامنے آ رہی تھی کہ چور جو کوئی بھی تھا یا تھے، اس قیمتی ٹرنک کی وہاں موجودگی اور مقام سے اچھی طرح آگاہ تھے، ورنہ چوری کی وارداتوں میں جائے وقوع پر ہنسی افراتفری اور اکھاڑ پچھاڑ دیکھنے میں آتی ہے۔ جائے واردات کا تفصیلی نقشہ تیار کرنے کے بعد میں وہاں موجود لوگوں سے سوال جواب کرنے لگا۔ کافی کوشش کے بعد بھی کوئی ایسی بات یا اشارہ سامنے نہیں آیا جس سے چور یا چوروں کے بارے میں کسی قسم کی رہنمائی حاصل ہوتی۔ پوچھ تاچھ کے سلسلے میں نے کرم دین کی بیوی اور بیٹی سے بھی مختلف سوالات کیے۔ انہوں نے بھی اس سلسلے میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ کرم دین کی بیوی زینت بی بی نے سینہ کو بھی کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ 10 دن بعد نگوں کی بارات آنے والی ہے، اس کے داج کا سارا سامان تو چور لے گئے، اب یہ شادی کیسے ہوگی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا بھلیے لوکے، کرم دین نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولی، اللہ تو کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، مگر وہ تمہارا بھائی۔ اتنا کہہ کر زینت نے مانی خیز نظر سے شوہر کو دیکھا اور بولی، فضل دین بغیر داج کے میری نگوں کی ڈولی لے کر نہیں جائے گا۔ تم بدگمانی کی باتیں نہ کرو، کرم دین نے کمزور سا احتجاج کرتے ہوئے کہا، فضل دین میرا بڑا بھائی ہے، وہ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ مجبوری؟ وہ منہ بگاڑ کر بولی، اگر فضل دین کو ہماری مجبوری کا احساس ہوتا تو 15 تولے کی شرط ہی کیوں لگاتا؟ کیا نگو اس کی بھتیجی نہیں ہے؟ کرم دین نے معتدل لہجے میں کہا، میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ تم فضل دین کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو، بلکہ یہ تمہاری حاسدانہ سوچ ہے۔ میں کیوں حسد کروں گی کسی سے؟ یہ بات تو تم اچھی طرح جانتی ہو، عمانی خیز لہجے میں بولا۔ میں جو کچھ بھی جانتی ہوں اس میں حسد کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ زینت نے شوہر کو گھور کر دیکھا اور بولی، تم خواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ کرم دین نے کہا، اس میں الزام کی کیا بات ہے؟ میں نے تمہارے بھانجے کا رشتہ رد کر کے اپنے بھتیجے سے نگوں کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی تمہاری بہن کی بنسبت اپنے بھائی کے بیٹے کو ترجیح دی ہے۔ تمہارے حسد کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، نگوں کا نصیب جہاں لکھا تھا وہاں اس کی بات پکی ہو گئی، تم جلنا کڑنا چھوڑ دو۔ میری جلتی ہے جوتی، وہ پاؤں پٹکتے ہوئے بولی، اور یہ جو تم نے نصیب کی بات کی ہے نا، تو تم منہ دھو رکھو۔ تم نے اپنے بھتیجے سے نگوں کی جو بات پکی کی تھی، مجھے تو اب وہ سارا معاملہ ہی خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ فضل دین ایک لالچی انسان ہے، میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ کرم دین نے بیوی کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، تم حد سے بڑھ رہی ہو، میرے بھائی کو یوں برا بھلا کہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں آپس میں تلخ و ترش بحث و تکرار شروع کر دیتے، میں نے بیچ بچاؤ کرا دیا، تاہم ان کی گفتگو سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئی اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ کرم دین کی بیوی زینت بی بی اپنی بیٹی نگوں کی شادی اپنے بھانجے نادر علی سے کرنا چاہتی تھی، مگر اس رشتے کے لیے کرم دین بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے بھتیجے قادر بخش سے نگوں کو بیاہنا چاہتا تھا۔ میاں بیوی کی رساکشی میں جیت میاں یعنی کرم دین کی ہوئی تھی اور نگوں کی شادی قادر بخش سے ہونا قرار پائی تھی۔ اس سلسلے میں کرم دین کے بڑے بھائی فضل دین نے 15 تولے سونے کی زیورات کی شرط بھی لگائی تھی، جو کرم دین نے کسی نہ کسی طرح پوری کر دی تھی۔ تاہم اس شادی میں صرف 10 دن باقی تھے کہ کرم دین کے گھر میں چوری ہو گئی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ نگوں کا تایا فضل دین فورٹ عباس کے علاقے چک 294 میں رہتا تھا، جبکہ زینت بی بی کی بہن اور بہنوئی ہارون آباد کے علاقے کوٹ حضور سنگھ کے رہنے والے تھے۔ میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ مزید وہاں رکا۔ اس دوران میں کرم دین سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ میں نے خاص طور پر اس کی توجہ اس جانب مبذول کروائی، کرم دین، میں نے جائے وقوع کا اچھی طرح جائزہ لیا ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور جو بات میں نے نوٹ کی ہے اسے تم انکار نہیں کر سکتے۔ ایسی کیا بات ہے جناب؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کمرے کی حالت دیکھ کر تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ تھوڑی دیر تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں جانب دیکھتا رہا، پھر شکست پردہ انداز میں مجھے تکتے ہوئے بولا، میں کچھ سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، میں سمجھاتا ہوں۔
اس کمرے کی حالت سے اندازہ ہوتا ہے کہ چور کو جستی ٹرنک تلاش کرنے کے لیے کسی قسم کی توقع نہیں کرنا پڑی۔ وہ آیا اور بڑے آرام سے ٹرنک یہاں سے نکال کر لے گیا۔ اس نے کسی چیز کو چھیڑا، نہ ہی ٹرنک کو ڈھونڈنے کے لیے اسے اٹھا پٹک کرنا پڑی۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا یہ غیر معمولی بات نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں پائی جانے والی حیرت میں مجھے جوش کی آمیزش نظر آئی، تاہم یہ جوش خاصا دبا دبا سا تھا۔ وہ قدرے دھیمی آواز میں بولا، تھانے صاحب، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں کیا تھا۔ اب دھیان گیا ہے تو کیا کہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لگتا ہے چور کو اچھی طرح یہ بات معلوم تھی کہ جستی ٹرنک کہاں رکھا گیا تھا، اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ راز تم تینوں کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس بات کا تو مجھے پکا یقین ہے سرکار، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ پھر اس نامعلوم چور کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا جناب۔ اس میں سمجھ میں نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ چوری کی واردات کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ چور جستی ٹرنک کے قیام و مقام سے اچھی طرح واقف تھا۔ دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے کھوجنے والی نظر سے کرم دین کو دیکھا۔ وہ اضطراری انداز میں گویا ہوا، کون سی دو صورتیں جناب؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ تم تینوں میں سے کسی نے جستی ٹرنک کے راز کو افشا کیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ تمہارا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، کون سا دعویٰ جناب؟ وہی دعویٰ کرم دین، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کہ تم تینوں کے سوا کوئی چوتھا شخص اس راز سے واقف نہیں۔ وہ پریشانی سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، میری بات کو غور سے سنو کرم دین، اگر واقعی تم لوگوں نے کسی اور شخص کو اس جستی ٹرنک کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی تو پھر پورے وثوق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تمہارے علاوہ بھی کوئی شخص تمہاری متاع حیات سے آگاہ تھا۔ اب وہ شخص خود چور بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس نے کسی چور سے تمہارے گھر میں چوری کروائی ہو۔ کرم دین، اس چوری میں کسی بھیدی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ کہہ تو آپ بالکل ٹھیک رہے ہیں، مگر ایسا شخص کون ہو سکتا ہے یہ تو تم ہی بتا سکتے ہو۔ میرے دماغ میں تو کوئی نام نہیں آ رہا، میں نے پرزور الفاظ میں کہا۔ تم نے بتایا تھا کہ جب تم بیدار ہونے کے بعد چھت سے نیچے آئے تو گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور تمہارا کہنا ہے کہ رات تم نے سونے سے پہلے بیرونی دروازے کو تالا بھی لگایا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، اس سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ چور تمہارے اور تمہارے گھر کے بارے میں وسیع معلومات رکھتا تھا۔ ممکن ہے اس کے پاس تمہارے گھر کے بیرونی دروازے پر لگے تالے کی چابی بھی ہو۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا اور کمزور سی آواز میں بولا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھانے صاحب۔ میں نے کہا، کرم دین، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنی گھر والی سے جو بحث مباحثہ کیا ہے، اس سے میں نے یہ نتیجہ خاص کیا ہے کہ زینت کی بہن شائستہ بیگم تمہارے اس فیصلے سے سخت ناخوش تھی کہ تم نگو کی شادی اپنے بھتیجے قادر بخش سے کرنے جا رہے تھے۔ یہ بات تو ہے سرکار، وہ ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میری سالی شائستہ تو کیا، خود میری گھر والی زینت بھی میرے اس فیصلے سے خاصی چڑی ہوئی ہے، بات بات پر تانے دیتی اور لڑائی جھگڑے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ کرم دین کے اس تبصرے پر زینت نے ناگواری سے گھور کر شوہر کو دیکھا، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں نے زینت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ اس میں کسی رائے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے بولی، جب کسی کی خواہش کو بری طرح رد کیا جاتا ہے تو ناراضی پیدا ہوئی جاتی ہے۔ آخر میرے بھانجے نادر علی میں کس چیز کی کمی تھی؟ وہ خوبصورت ہے، جوان ہے، صاحب حیثیت ہے، کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ میں نے اس کی تقریر کو ہاتھ کے اشارے سے بریک لگاتے ہوئے کہا، زینت، تمہارے خیال میں یہ دشمنی کس نے کی ہوگی؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحتی لہجے میں کہا، میرا مطلب ہے کہ اس چوری میں تمہارے کسی دشمن کا ہاتھ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے یہ کام کوئی دوست تو نہیں کر سکتا نا؟ وہ سادہ سے لہجے میں بولی، ہمارا تو کوئی دشمن نہیں تھانے صاحب، یہ پتہ چلانا تو آپ کا کام ہے چور کون ہے اور اس نے کس دشمنی میں چوری کی ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے کہا، یہ واقعی میرا کام ہے، چوری کی یہ واردات میرے تھانے کی حدود میں ہوئی ہے، اس کا سراغ میں ہی لگاؤں گا اور چور کو قرار واقعی سزا بھی دلواؤں گا۔ دونوں میاں بیوی شکر گزار نظر سے مجھے تکنے لگے۔ میں تھوڑی دیر مزید انہیں تسلی دلاسے دینے کے بعد ASI کامی شاہ کے ساتھ تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں ہمارے درمیان ٹرنک کی چوری موضوع گفتگو بنی رہی۔ کامی شاہ نے کہا، ملک صاحب، میرا دھیان تو بار بار بوٹا ڈنگر چور کی طرف جا رہا ہے۔ بوٹا ڈنگر چور کی تازہ ترین واردات کے بارے میں کامی شاہ کو سب کچھ معلوم تھا۔ گزشتہ رات منچن آباد سے ASI فیروز بوٹا کی تلاش میں میرے تھانے آیا تھا، اور آج صبح مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ بوٹا کے تعاقب میں دریا کی جانب گیا تھا۔ فیروز کے ساتھ کانسٹیبل اللہ دیتا اور فوجی چراغ دین بھی تھے۔ میں نے کہا، کامی شاہ، تم موجودہ حالات کی روشنی میں بالکل درست رخ پر سوچ رہے ہو، لیکن میں تمہارے خیال سے مکمل اتفاق نہیں کروں گا۔ وہ کیوں ملک صاحب؟ وہ اس لیے کامی شاہ، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میرا یہ تجربہ ہے کہ مویشی وغیرہ کی چوری میں ملوث افراد عموماً دوسری نوعیت کی چوری چکاری میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ ان کا اپنے ایک مخصوص میدان اور طریقہ واردات ہوتا ہے۔ وہ مالکان کی نظر بچا کر خصوصاً رات میں ڈھور ڈنگر چوری کرتے ہیں اور کسی دوسرے علاقے میں جا کر انہیں
فروخت کر دیتے ہیں۔ چوری کے مال کے دام اگرچہ اچھے نہیں ملتے، تاہم مال کو جلد از جلد ٹھکانے لگانے کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں مویشی چوروں کے خریدار بھی مخصوص ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بھوٹا یہاں موضع لالیکا میں چوری شدہ بھینسیں فروخت کرنے آیا ہو اور اب کسی اور طرف نکل گیا ہو۔ اس بات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات کو یکسر رد نہیں کر سکتا ملک صاحب، مگر میرے ذہن میں وہی بات آ رہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں پردے کے پیچھے سے کیا ظاہر ہوتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے تھانے آ گئے۔ یہاں ہمارے لیے بڑی سنسنی خیز خبریں موجود تھیں۔ منشن آباد والا ASI اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا تھا اور میرے کمرے میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملک صاحب، اس نے اضطراری لہجے میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھوٹا تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، مگر ہم دریا کے کنارے ایک لاش دریافت کر کے آئے ہیں۔ یہ اطلاع دھماکہ خیز تھی۔ میں نے پوچھا، بھوٹا تمہارے ہاتھ سے نکل کر کہاں چلا گیا اور یہ لاش کا کیا چکر ہے بھائی؟ ASI فیروز نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ملک صاحب، آج صبح کھوجی چراغ دی نے مجھے بتایا کہ بھوٹا کے قدموں کا کھرا ایک جگہ سے دریا کی طرف جاتا ہوا نظر آیا۔ میں فوراً کھوجی کے ساتھ، ایک منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، رات تم نے بتایا تھا کہ تم لوگوں نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے کہ بھوٹا اس علاقے میں داخل تو ہوا ہے مگر یہاں سے باہر جانے کے آثار نہیں ملے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ صبح چراغ دین نے اس کا کھرا ڈھونڈ نکالا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ وہ رات کسی وقت یہاں صبح یہاں سے روانہ ہوا ہے، اور یہ بھی کہ اس کا قیام اس تھانے سے زیادہ دور نہیں رہا ہوگا۔ آپ وجہ فرما رہے ہیں ملک صاحب، فیروز نے تائیدی انداز میں کہا۔ میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ وہ ہاتھ آتا تھا نکل گیا۔ آپ یہ بھی بتا دو کہ بھوٹا کس طرف نکل گیا۔ وہ بولا، ہم بھوٹا کے قدموں کا تعاقب کرتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچے تھے۔ دریا کے کنارے کا یہ حصہ لالیکا اور کاسمیکا کے درمیان پڑتا ہے۔ دریا کی دوسری جانب ضلع ساہیوال ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بھوٹا دریا کی دوسری سمت فرار ہو گیا، کیونکہ ہم نے کنارے کے ساتھ ساتھ مشرق اور مغرب جانب کافی دور تک جا کر دیکھ لیا، لیکن کسی بھی طرف اس کا کھرا نہیں مل سکا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، فیروز، تم نے مسروقہ 7 بھینسوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، میرا مطلب ہے ان کے کھرے کا کیا ہوا؟ فیروز نے جواب دیا، ان کا کھرا نہیں مل سکا، جس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے، بھوٹا نے وہ 7 بھینسیں یہیں لالیکا ہی میں ٹھکانے لگا دی ہیں اور خود دریا پار کر کے ساہیوال کی جانب نکل گیا ہے۔ یہ چور لٹیرے تیراکی کے ماہر ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ میں نے پھر پوچھا، فیروز، تم نے کسی لاش کی دریافت کا بھی ذکر کیا تھا؟ فیروز نے سنسنی خیز انداز میں بتایا، ملک صاحب، ہم دریائے ستلج کے کنارے کے ساتھ ساتھ بھوٹا کا کھرا ڈھونڈ رہے تھے کہ ایک مقام پر ہمیں ایک جستی صندوق پڑا نظر آیا اور تجسس کے ہاتھوں ہم اس صندوق کے پاس چلے گئے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھا، جستی صندوق سے تمہاری مراد جستی ٹرنک ہے؟ فیروز کے انکشاف نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ جستی ٹرنک کا ذکر کسی بھی طور نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میرے سوال کے جواب میں فیروز نے بتایا، ملک صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں غلطی سے جستی صندوق کہہ بیٹھا ہوں۔ دراصل وہ جستی ٹرنک ہی تھا۔ اور ایک لمحے کو رک کر اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھ کر بولا، اور میں نے جس لاش کا ذکر کیا ہے وہ اسی صندوق یعنی ٹرنک کے اندر رکھی ہے۔ کرم دین عرف کرموں کے گھر سے جو جستی ٹرنک چوری ہوا تھا وہ طلائی زیورات، عروسی ملبوسات اور نقدی وغیرہ سے بھرا ہوا تھا، اور ASI فیروز کسی جستی ٹرنک میں ایک لاش کا ذکر کر رہا تھا۔ کیا ان دونوں ٹرنکس میں کوئی تعلق ہو سکتا تھا؟ میرے ذہن میں اس وقت متعدد سوالات ڈوب ابھر رہے تھے۔ میں نے صورتحال کو واضح کرنے کے لیے مہمان ASI سے پوچھا، جستی ٹرنک کے اندر پائی جانے والی لاش کس کی ہے؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں نہیں جانتا ملک صاحب، میرے لیے وہ شخص اجنبی ہے، میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں اسے پہلے کہیں نہیں دیکھا۔ تم نے ٹرنک کو خود کھولا تھا یا وہ پہلے سے کھلا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ فیروز نے جواب دیا، ٹرنک تو میں نہیں کھولا تھا، مگر کیا؟ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا۔ وہ بولا، مگر یہ جناب کہ ٹرنک تو بند تھا لیکن اس کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ ٹوٹا ہوا تالا ٹرنک کی کنڈی میں جھول رہا تھا۔ میں نے اندرونی تجسس کے ہاتھوں ٹرنک کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھا تو میرے اوسان فتح ہو گئے۔ اندر ایک نوجوان کی لاش رکھی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ شخص مر چکا تھا؟ 100% یقین ہے جناب۔ اس کا مطلب ہے تمہارا مشاہدہ بڑا گہرا ہے، میں نے خیال انگیز لہجے میں کہا۔ وہ بولا، جناب، میں اپنی تعریف تو نہیں کروں گا مگر یہ حقیقت ہے کہ میرا مشاہدہ اور یادداشت بہت مضبوط ہے، لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ کیوں؟ اس نوجوان کے ساتھ ایسی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، اس کے سینے میں ایک خنجر دستے تک پیوست ہے۔ اس نامعلوم نوجوان کے سینے میں خنجر گھونپ کر اسے حوالہ موت کیا گیا ہے۔ بالکل یہی بات نظر آتی ہے ملک صاحب، اس نے تائید کی۔ میرا ذہن اس وقت بڑی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ مختلف واقعات ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ کرم دین کے گھر سے قیمتی ساز و سامان والا ٹرنک چوری ہوا تھا۔ بھوٹا ڈنگر چور دریا کے جس حصے یا مقام سے غائب ہوا تھا اس کے قریب ہی لاش والا جستی ٹرنک پایا گیا تھا۔ میں مویشی چور، بھوٹا، نامعلوم مقتول نوجوان اور جستی ٹرنک کے بیچ الجھ کر رہ گیا تھا۔ فوری طور پر جو امکانات نظر آ رہے تھے
وہ کچھ یوں تھے، بوٹا اور نامعلوم مقتول نوجوان نے مل کر کرم دین کے گھر میں نقب لگائی ہوگی۔ وہ جستی ٹرنک کو دریا کے کنارے تک لے آئے ہوں گے۔ یہاں کسی بات پر ان دونوں میں اختلاف ہو گیا ہوگا، جس کے نتیجے میں بوٹا نے مذکورہ نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار کر ٹرنک کا قیمتی سامان سمیٹا ہوگا اور دریا پار کر کے ساہیوال کی جانب نکل گیا ہوگا۔ ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ مقتول نوجوان ہی اصل چور ہو۔ وہ ٹرنک کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچا ہو، جہاں بوٹا سے اس کی مڈ بھیڑ ہو گئی ہو اور بوٹا اسے ٹھکانے لگا کر چلتا بنا ہو۔ صورت کوئی بھی رہی ہو، لیکن ایک بات طے تھی، اور وہ یہ کہ نامعلوم نوجوان کو ٹرنک کی قیمتی اشیاء کی وجہ سے قتل کیا گیا ہوگا۔ یہ وہ اندازے تھے جو میں نے قائم کیے تھے۔ ان میں کچھ اندازے غلط بھی ثابت ہو سکتے تھے۔ مثلاً میرے اندازوں کی بنیاد اس بات پر تھی کہ جس جسٹی ٹرنک میں نامعلوم نوجوان کی لاش پائی گئی تھی، وہ وہی ٹرنک تھا جو کرم دین کے گھر سے چوری کیا گیا تھا۔ اگر ایسا نہیں تھا تو عین ممکن تھا ایک بالکل مختلف کہانی سامنے آتی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت ASI کامی شاہ سے کہا، تم کسی مستعد کانسٹیبل کو بھیج کر کرم دین کو تھانے بلوا لو، ہم اسے ساتھ لے کر دریا کی جانب جائیں گے۔ جستی ٹرنک کی شناخت اس کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کامی شاہ میرے حکم کی تعمیل کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آ کر بتایا، میں نے کانسٹیبل فقیر احمد کو کرمو چاچا کے گھر کی جانب روانہ کر دیا ہے۔ اس وقت دوپہر اپنے جوبن پر تھی۔ یہ کھانے کا وقت تھا۔ میں نے کامی شاہ سے کہا وہ مہمانوں کے لیے اور خود اپنے لیے بھی کھانے کا بندوبست کر کے اس نیک کام سے فارغ ہونے کے بعد ہم دریا کی طرف روانہ ہوں گے۔ دراصل میں کرم دین کا انتظار کرنا چاہتا تھا، اس کا ساتھ جانا بہت ضروری تھا۔ ویسے میں نے فوری طور پر 2 سپاہیوں کے دریا کی جانب بھیج دیا تھا تاکہ وہ جستی ٹرنک کو اپنی نگرانی میں لے لیں۔ یہ احتیاط بہت ضروری تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر ہم کھانے سے فارغ ہو گئے۔ اس دوران میں کرم دین بھی تھانے لے آیا جا چکا تھا۔ وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ اسے یہاں کیوں بلوایا گیا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب کیا آپ نے چور کو پکڑ لیا ہے؟ کرم دین کے سوال پر ASI فیروز نے چونک کر اسے دیکھا۔ فیروز کو ابھی تک میں نے جستی ٹرنک کی چوری کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ فیروز کی الجھن نما حیرت کو دور کرنے کے لیے میں نے مختصر الفاظ میں اسے اس واقعے سے آگاہ کیا۔ پھر کرم دین کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، کرم دین، چور تو ابھی ہاتھ نہیں آیا، لیکن ایک جستی ٹرنک کی خبر ملی ہے۔ کہاں ہے وہ جستی ٹرنک؟ وہ بےتابی سے بولا، دریا کے کنارے پر۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس نے پوچھا، کیا میرا قیمتی سامان اس میں موجود ہے؟ نہیں۔ میں نے نفی میں گردن ہلائی، تمہارا سامان تو اس میں نہیں پایا گیا، البتہ اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ بھی کچھ کم قیمتی نہیں ہے۔ کیا ہے جی اس ٹرنک کے اندر؟ ایک نوجوان شخص کی لاش، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ لاش؟ وہ پورے وجود سے کانپ اٹھا۔ پھر وہ میرا ٹرنک نہیں ہو سکتا۔ میرے ٹرنک میں تو جناب 15 تولے سونے کے زیورات، 20 جوڑے قیمتی ریشمی کپڑے اور 5000 روپے نقد تھے۔ میں نے کہا، ممکن ہے وہ تمہارا ٹرنک نہ ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے تھانے بلوایا ہے کہ تم ہمارے ساتھ دریا پر جا کر اس ٹرنک کی شناخت کر سکو جس میں کسی بدقسمت اور نامعلوم نوجوان کی لاش ملی ہے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بولا، اس بات میں یوں گردن ہلانے لگا جیسے وہ میری بات کی تہہ میں پہنچ گیا ہو۔ آئندہ 15-20 منٹ میں ہم تیار ہو کر تھانے سے روانہ ہو چکے تھے۔ میرے ساتھ کرم دین اور کامی شاہ کے علاوہ منچن آباد والے 3 سرکاری مہمان بھی تھے۔ اس موقع پر کامی شاہ نے ایک مفید تجویز دی۔ اس نے کہا، ملک صاحب، کیوں نہ ہم کرمو چاچا کے گھر کی طرف سے ہو کر دریا کی جانب جائیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بولا، اس بات میں یوں گردن ہلانے لگا جیسے وہ میری بات کی تہہ میں پہنچ گیا ہو۔ آئندہ 15-20 منٹ میں ہم تیار ہو کر تھانے سے روانہ ہو چکے تھے۔ میرے ساتھ کرم دین اور کامی شاہ کے علاوہ منچن آباد والے 3 سرکاری مہمان بھی تھے۔ اس موقع پر کامی شاہ نے ایک مفید تجویز دی۔ اس نے کہا، ملک صاحب، کیوں نہ ہم کرمو چاچا کے گھر کی طرف سے ہو کر دریا کی جانب جائیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ بولا، اس وقت ایک ماہر کھوجی ہمارے ہمراہ ہے۔ چور جستی ٹرنک چرا کر کرم دین کے گھر سے دریا کی جانب کیا ہوگا تو اس راستے پر اس کے قدموں کا کھرا نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ دریا کی جانب جانے والا وہ واحد راستہ ہے جو کھیتوں میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ تجویز تو تمہاری معقول ہے، مگر مجھے کامیابی کے زیادہ امکانات نظر نہیں آ رہے کامی شاہ۔ میں نے کہا، تم میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ کامی شاہ کی بجائے کھوجی چراغ دین بول اٹھا، میں چنگی طرح سمجھ گیا ہوں تھانے دار صاحب۔ کامی شاہ نے سوالیہ نظر سے چراغ دین کو دیکھا۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، مجھے جو باتیں پتہ چلی ہیں ان کے مطابق کرم دین کے گھر رات کے پچھلے پہر چوری ہوئی ہے۔ اب تک اس واقعے کو 10-12 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ دریا کی سمت جانے کا چونکہ ایک ہی راستہ ہے، اس لیے وہاں بے شمار لوگوں کے قدموں کے نشانات ہوں گے، جس کی وجہ سے چور کا کھرا نکالنا خاصا مشکل ثابت ہوگا۔ پھر ہم اس کھرے کے نمونے سے بھی ناواقف ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پرسوچ انداز میں کہا، ویسے ایک بات ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، وہ ایک بات کون سی ہے؟ اس نے جواب دیا، جناب، اگر میں کرم دین کے گھر سے اپنے کام کا آغاز کروں تو ممکن ہے چور کا کوئی سراغ مل جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چوری کے بعد سے اس گھر میں زیادہ لوگوں کی آمد و رفت نہ رہی ہو۔ یہ تو ممکن نہیں۔
کرم دین نے کہا جب میرے محلے داروں کو پتہ چلا کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے تو وہ خبر گیری کے لیے میرے پاس آنا شروع ہو گئے تھے، اور اب تک تو ایک لمحے کے توقف سے اس نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا اب تک تو سینکڑوں افراد آ کر جا چکے ہیں۔ بابا چراغ دین سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا مشکل تو ضرور ہے، لیکن اگر آپ کا حکم ہو تو میں کوشش کر سکتا ہوں۔ تم یہ کوشش ضرور کرو چراغ دین، میں نے کہا۔ میں کانسٹیبل اللہ کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم دونوں قدموں کا سراغ لگاتے ہوئے ہمارے پاس آ جانا جب تک ہم اب تک کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کوڑا نکالنے کے دوران میں ہماری رفتار بہت سست ہو جائے گی، جبکہ میں جلد از جلد دریا کے کنارے پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر میں نے کرم دین کے مشورے سے ایک اور آدمی کو بھی چراغ دین کے ہمراہ کر دیا تاکہ راستے سے ناوقفیت اس کے کھوج میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ ضروری انتظامات کرنے کے بعد ہم دریائے ستلج کے کنارے کی جانب روانہ ہو گئے۔ مہمان ASI فیروز کی میت میں ہم مطلوبہ مقام پر پہنچ گئے۔ میرے بھیجے ہوئے دونوں چاقو چوبند کانسٹیبلز وہاں موجود تھے۔ میں دیکھتے ہی وہ ٹینشن ہو گئے۔ وہ دونوں دریا کے کنارے لگے ایک درخت کی چھاؤں میں کھڑے تھے۔ جستی ٹرنک پر نگاہ پڑتے ہی کرم دین چیخ اٹھا جناب یہ تو میرا ہی ٹرنک ہے۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ قرب و جوار میں دور تک سنائی دی ہوگی۔ میں نے آگے بڑھ کر ٹرنک کا سرسری معائنہ کیا۔ اس کا تالا ٹوٹا ہوا تھا، تاہم ڈھکن بند تھا۔ ٹوٹا ہوا تالا کنڈی میں جھول رہا تھا۔ میں نے ٹرنک کا ڈھکن اٹھا دیا۔ ASI کا بیان 100% درست تھا۔ ٹرنک کے اندر ایک نوجوان کی لاش نظر آ رہی تھی۔ مقتول کے سینے میں خنجر پہ وصل تھا۔ گورے چٹے نوجوان کی عمر 18-19 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مونچھیں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک صحت مند گبرو تھا۔ ململ کے کرتے کے نیچے اس نے پاپلین کا تہ بند باندھ رکھا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ کے قریب تھا۔ اسے ٹرنک میں اس طرح ٹھوسا گیا تھا کہ اس کی ٹانگیں گھٹنوں پر سے مڑی ہوئی تھی۔ تاہم اوپر کا دھڑ چت انداز میں تھا اور خنجر عین دل کے مقام پر جسم میں داخل کیا گیا تھا۔ وہ 101% مر چکا تھا۔ بڑے حسرت ناک انداز میں وہ موت کا شکار ہوا تھا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر کرم دین کو دیکھا اور اشارے سے اسے اپنے قریب بلا لیا۔ وہ قریب آیا تو میں نے اسے کہا کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو؟ وہ تھوڑی دیر تک بغور نوجوان کی لاش کا جائزہ لیتا رہا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا نہیں سرکار، میں اسے نہیں جانتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ کرم دین نے پوچھا تھانے دار صاحب یہ کس کی لاش ہے اور اس ٹرنک کا سامان کہاں گیا؟ میں بھی یہی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کرم دین، میں نے جواب دیا۔ کامی شاہ نے کرم دین سے سوال کیا کیا تمہیں یقین ہے یہ تمہارا ہی ٹرنک ہے؟ میں قسم کھانے کو تیار ہوں جناب، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ یہ بالکل وہی ٹرنک ہے جس میں میں نے نیکو کے داج کا سامان جمع کیا تھا۔ صورتحال عجیب و غریب ہو گئی تھی۔ وہ جستی ٹرنک 2x4 فٹ کا تھا۔ اس میں رکھا گیا قیمتی سامان غائب تھا۔ ایک نامعلوم نوجوان کی لاش کو اس میں فٹ کر دیا گیا تھا۔ ٹرنک کی مجموعی گہرائی 1.25 فٹ کے قریب تھی، جس میں ڈھکن کی اونچائی بھی شامل تھی۔ زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج نہیں تھا اور عدالت میں بھی فنگر پرنٹس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ میرے تھانے کا سرکاری فوٹوگرافر اس روز موجود نہیں تھا، تاہم میں نے کامی شاہ کو یہ فریضہ سونپ دیا تھا۔ دریا کی جانب سے آنے سے پہلے ہم ایک کیمرہ بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ کامی شاہ کو آرٹ سے بھی دلچسپی تھی اور وہ شاعری بھی کرتا تھا۔ میرے حکم پر کامی شاہ نے جستی ٹرنک اور اس میں موجود انسانی لاش کو مختلف زاویوں سے عکس بند کیا۔ اس دوران میں نے جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کر لیا۔ علاقے کے لوگوں کو پولیس کی سرگرمی کا علم ہو چکا تھا۔ میں نے چراغ دین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کیا رپورٹ ہے چاچا؟ رپورٹ اچھی ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، مگر بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ذرا کھل کر بتاؤ چراغ دین، میں نے کہا۔ بجھارتیں کیوں ڈال رہے ہو؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا جناب میری کیا مجال جو بجھارتیں ڈالوں؟ پھر وہ سر سے ہلاتے ہوئے کہنے لگا میرا مطلب یہ تھا کہ مجھے اپنے مقصد میں جزوی کامیابی ہوئی ہے۔ ہاں بتاؤ، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ بولا جزوی طور پر میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ کرم دین کے گھر سے 2 افراد پہلو با پہلو چلتے ہوئے باہر نکلے ہیں۔ راستے میں کسی مقام پر ان کا کھرا ملا ہے، مگر اس طرح کہ کبھی ایک آگے چلا ہے اور کبھی دوسرا۔ پھر کھیتوں میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ان کے کھرے کے آثار ملے ہیں، مگر یہاں دریا کے کنارے پاس آ کر کئی مقامات پر ان کا کھرا دیکھنے کو ملا ہے۔ اور اس کے بعد؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بعد دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ دوبارہ محنت کرنا ہوگی۔ میں چراغ دین کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا اور کہا تو محنت کرنے سے تمہیں کس نے روکا ہے؟ پہلے صبح تم بھوٹا کے کھرے کو کھوجنے کے لیے محنت کر چکے ہو، اب ان 2 نامعلوم افراد کے لیے محنت کر ڈالو۔ لیکن میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ چراغ دین نے کہا لیکن کیا تھانے دار صاحب؟ میں نے ٹرنک میں دھری نامعلوم نوجوان کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا لیکن یہ تم اس محنت سے پہلے ذرا سا یہ کام کر لو کہ مقتول کے پاؤں کا باریک بینی سے جائزہ لے ڈالو۔ تمہاری تجربہ کار اور کھرا شناس نظر فوراً بتا دے گی کہ آیا یہ بدقسمت انہی 2 افراد میں سے ایک ہے یا نہیں۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا جناب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں فوراً اس بات کا پتہ چلا لوں گا۔ آئندہ 10-15 منٹ کی تفتیش اور ماہرانہ معائنے کے بعد چراغ دین نے فیصلہ کن لہجے میں کہا میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے جن 2 افراد کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک یہی شخص ہے۔ چراغ دین کا انکشاف نما دعویٰ توجہ طلب تھا۔
اس سے یہی بات ظاہر ہوتی تھی کہ نامعلوم مقتول جسٹی ٹرنک کی چوری میں ملوث تھا۔ رہ گئی اس کے ساتھی کی بات، تو اس کے سلسلے میں فی الحال یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا مگر بوٹا ڈنگر چور نہیں تھا۔ مقتول کے ساتھی کا کھرا بوٹا کے کھرے سے قطعی مختلف تھا۔ بوٹا کے قدموں کے نشانات کرم دین کے گھر کے قرب جوار میں کہیں بھی نہیں پائے گئے تھے۔ گویا اگر بوٹا سے مقتول اجنبی نوجوان کی ملاقات ہوئی ہوتی تو وہ دریا کے کنارے پر ہی ہوئی ہوگی۔ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے میں نے چراغ دین سے کہا، چاچا تم جلدی سے وہ محنت کر ڈالو جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا۔ ہونے لو جی، وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ میں مہمان ASI سے بات چیت کرنے لگا۔ فیروز اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ وہ الجھوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تم مویشی چور بوٹا کی تلاش میں یہاں آئے تھے، لیکن وہ تو دریا پار ساہیوال کی طرف نکل گیا۔ گویا لالیکا میں اب تمہارا کوئی کام نہیں رہا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ بولا۔ میں اپنے سینئرز تک اپنی کارکردگی کی رپورٹ پہنچا دوں گا۔ اگر احکام ملیں تو ساہیوال میں بھی ٹرائی کروں گا۔ تمہیں یہ ٹرائی ضرور کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، ویسے تمہارے سینئرز احکام کو صادر کریں یا نہ کریں، مگر میں بوٹا کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ اب آپ لوگوں سے زیادہ مجھے بوٹا کی تلاش ہے۔ وہ کریدنے والے انداز میں بولا، اس کا مطلب ہے آپ اس لاش کے سلسلے میں بوٹا کو تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ کئی ایک سلسلے ہیں فیروز، میں نے مبہم انداز میں کہا۔ کرم دین کے گھر ہونے والی چوری، نامعلوم نوجوان کا قتل وغیرہ وغیرہ۔ سب سے ضروری مسئلہ تو مجھے یہ درپیش ہے کہ مقتول کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ ہاں یہ جانا تو واقعی بہت ضروری ہے، فیروز نے تائید میں سر ہلایا۔ میں نے وہاں موجود تمام افراد کو باری باری نوجوان مقتول کی شکل دکھائی، اس کی شناخت کے سلسلے میں استفسار کیا، مگر نہایت ہی حوصلہ شکن نتائج برآمد ہوئے۔ وہ لالیکا کے باسیوں کے لیے بالکل اجنبی تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ وہ شخص کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد کھوجی چراغ دین واپس آ گیا۔ اس کی رپورٹ میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ مقتول کے ساتھی کا کھرا ایک آدھ مقام سے مل گیا تھا، جس سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بہاول نگر شہر کی جانب گیا تھا۔ اس ادھورے کھرے سے صرف اس کی سمت کا تعین ہو سکا تھا۔ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ وہ واقعی بہاول نگر شہر ہی گیا تھا یا کسی اور جانب نکل گیا تھا۔ میرے نزدیک یہ نامعلوم شخص بوٹا کی بنسبت زیادہ مطلوب تھا، کیونکہ کرم دین کے گھر سے وہ مقتول کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے پہنچا تھا۔ اس بات کے امکانات بہت قوی تھے کہ اسی مطلوب شخص نے ٹرک میں موجود نوجوان کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا۔ ممکن ہے دریا کے کنارے پہنچ کر ان دونوں میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا ہو، جس کے نتیجے میں ایک کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے ہوں اور دوسرا ٹرنک کا قیمتی ساز و سامان سمیٹ کر چلتا بنا ہو۔ فی الحال اسی رخ پر سوچا جا سکتا تھا۔ دریا کے کنارے پر مزید ہمارا کوئی کام نہیں تھا، لہٰذا ہم جسٹی ٹرنک کے ساتھ واپس تھانے آ گئے۔ مہمان ASI فیروز اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ منچن آباد واپس لوٹ گیا اور میں کامی شاہ کے ساتھ موجودہ صورتحال پر گفتگو کرنے لگا۔ کرم دین کو بھی ہم نے گھر بھیج دیا تھا۔ کامی شاہ نے کہا، ملک صاحب آپ کا خیال بوٹا ڈنگر چور نامعلوم نوجوان کے قتل میں کس حد تک ملوث ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس کے ملوث ہونے کے امکانات زیادہ نہیں ہیں، مگر فیروز کا تو کہنا ہے کہ… میں نے کامی شاہ کی بات مکمل نہیں ہونے دی اور کہا، فیروز بہت بیوقوف تفتیشی آفیسر ہے، اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں میں۔ وہ احمق واپس چلا گیا، جبکہ میرے حساب سے اسے دریا کے اس پار جانا چاہیے تھا جہاں سے ہمیں جسٹی ٹرنک ملا ہے۔ وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر دریا کے اوپر پل واقع ہے۔ وہ لوگ بآسانی دوسری طرف جا کر بوٹا کے کھرے کا تعاقب کر سکتے تھے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اپنی بات مکمل کر دی۔ فیروز کا خیال تو یہ ہے کہ بوٹا تیر کر دریا کے اس پار گیا ہوگا۔ آج کل دریا پوری طرح بھرا ہوا ہے۔ جون، جولائی اور اگست کے مہینوں میں تو یہ اپنی جولانی پر ہوتا ہے۔ جب 1-1.5 فرلانگ کے فاصلے پر باقاعدہ پل موجود ہو تو کون احمق تیر کر دریا پار کرنے کی کوشش کرے گا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کامی شاہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے کہا، مجھے 90% یقین ہے کہ نامعلوم نوجوان کا قاتل وہی شخص ہے جو اس کے ساتھ ساتھ کرم دین کے گھر سے دریا کے کنارے تک پہنچا تھا اور بدعزاں بہاول نگر شہر کی جانب نکل گیا ہے۔ کامی شاہ بولا، ملک صاحب آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ بوٹا ڈنگر چور نامعلوم نوجوان مقتول اور قاتل کا کھرا محفوظ کر لیا۔ اب ہم اپنے کھوجی سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ ہم اپنے کھوجی دین محمد سے ضرور کام لیں گے، میں نے تیقن سے کہا۔ میں نے خاص طور پر اس کے لیے کھرے کے 2 نمونے حاصل کیے ہیں۔ میں ابھی دین محمد کو تھانے بلوا کر خصوصی ہدایت دیتا ہوں۔ کامی شاہ نے کہا، آئندہ کے لیے آپ نے کیا لائے عمل تیار کیا ہے؟ لائے عمل تو تمہارے مشورے ہی سے طے کیا جائے گا۔ میں نے کہا، فی الحال تو مقتول کی شناخت کا مسئلہ درپیش ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے تو ہمیں اس پر ہاتھ ڈالنے میں آسانی رہے گی۔ کامی شاہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ مقتول کا ساتھی ہمارے قابو میں آ جائے تو نہ صرف یہ کہ مقتول کی شناخت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بلکہ کرم دین کے گھر ہونے والی چوری کا راز بھی کھل جائے گا اور مال مسروقہ تک پہنچنے میں بھی ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ میں نے کہا، کامی شاہ میری بات ذہن نشین کر لو، جب تک مقتول کی شناخت نہیں ہوگی ہم متوقع قاتل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ کی بات دل میں اتر رہی ہے۔ لالیکا میں ہم نے جس شخص سے بھی
مقتول کے بارے میں استفسار کیا اس نے اپنی لا علمی ہی کا اظہار کیا ہے، جس سے یہ بات بڑی حد تک واضح ہو گئی ہے کہ وہ شخص لالیکا کا رہنے والا نہیں ہے۔ مقتول کی شناخت کے لیے تمہاری فوٹوگرافی کام آئے گی کامیشا، میں نے پھر پوچھا۔ تم کب تک یہ تصویریں تیار کر لو گے؟ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ملک صاحب میں اگرچہ پیشہ ور فوٹوگرافر نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کل صبح آپ کی آمد سے قبل اس فوٹوگرافی کا مثبت نتیجہ آپ کی میز پر رکھا نظر آئے گا۔ او ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ کامیشا کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ میں نے اسی روز کھوجی دین محمد کو اس کا کام سمجھایا۔ اس کے ساتھ ہی نامعلوم مقتول نوجوان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا۔ دوسری صبح وعدے اور دعوے کے مطابق کامی شاہ نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو تصویروں والا خاکی لفافہ میری میز پر رکھا تھا۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا، اس میں پوسٹ کارڈ سائز کی 8 تصویریں موجود تھی جو مختلف زاویوں سے کھینچی گئی تھی، مگر ان میں سے صرف 4 ایسی تھی جن میں مقتول کا چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ شناخت کے مقصد کو یہی 4 تصویریں پورا کر سکتی تھی۔ میں نے ان تصاویر کے مزید پرنٹس تیار کروائے اور لالیکا کے آس پاس پائے جانے والے گاؤں دیہات میں بھجوا دیے تاکہ مقتول کی شناخت کا مسئلہ حل ہو سکے۔ ان علاقوں میں قاسمکا، چک سرکار، چک عبداللہ، دولت پور، تخت محل، نجیب آباد، ملک پورہ، ٹوبہ بلوچاں شامل تھے۔ دوسرے روز کھوجی دین محمد میرے پاس رپورٹ پیش کرنے آیا تو اس کا منہ اترا ہوا تھا۔ دین محمد کی یہ حالت میرے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ گزشتہ روز شام سے پہلے بارش شروع ہو گئی تھی اور رات میں بھی وقفے سے مینہ برستا رہا تھا۔ جس کی وجہ سے دین محمد کے کام کا سوا ستیہ ناس ہو گیا تھا۔ وہ شکست تمیز انداز میں بولا، ملک صاحب ساری محنت خو کھاتے گئی، لگتا ہے میرا ستارہ گردش میں۔ تمام ستارے ہر وقت گردش میں رہتے ہیں دین محمد، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے لیے حکم خدا بندی یہی ہے، اس لیے ستاروں کی گردش سے اپنی کامیابی اور ناکامیوں کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب میں نے کل دوپہر تک جو کام کیا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا اور آئندہ کے لیے تو بالکل بھی امید نہیں رہی۔ بارش نے اگلے پچھلے سارے کھرے مٹا دیے۔ مایوسی گناہ ہے دین محمد، میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا۔ قدرت کی طرف سے اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ بہتر راستہ کھل جاتا ہے۔ انسان کو بعمل ہونا چاہیے۔ وہ تم نے سنا نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ جی ہاں سنا ہے۔ وہ بیچ میں بول پڑا۔ سنا ہے تو اچھی بات ہے، میں نے قطع کلامی کا برا منائے بغیر کہا۔ اگر نہیں سنا تو کان کھول کر سن لو۔ قدرت کسی بھی شخص کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتی، محنت ضرور پھلتی ہے۔ اگر گزشتہ روز کی بارش نے کھرے کے سلسلے میں ہمیں مایوس کیا تو انشاءاللہ مطلوبہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی دوسرا وسیلہ حاصل ہو جائے گا۔ ہماری محنت ضرور رنگ لائے گی دین محمد، تم دیکھ لینا۔ ہمیں محنت کے نتائج پر کامل یقین رکھنا ہوگا۔ دین محمد کھوجی کچھ دیر تک میرے پاس بیٹھا، تازہ ترین حالات پر بات چیت کرتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ وہ پورا دن میں تھانے میں مصروف رہا۔ کچھ فوری نوعیت کے معاملات کے لیے میرا تھانے میں رہنا ضروری ہو گیا تھا۔ رات کو جب میں ڈیوٹی ختم کر کے کمرے سے نکلنے لگا تو کامیشا میرے پاس آ گیا اور بوجھل لہجے میں بولا، ملک صاحب ایک بری خبر ہے۔ وہ کیا بھائی؟ میں بھی پریشان ہو گیا۔ اطمینان سے بیٹھ جائیں تو بتاتا ہوں، ASI کامیشا نے کہا۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظر سے کامیشا کو تکنے لگا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، ملک صاحب چاچا کرمو کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اچھل پڑا۔ آج شام تھوڑی دیر پہلے، اس نے بتایا۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں پوچھا، تمہارا مطلب ہے کرم دین کی موت واقع ہو گئی ہے؟ اور وہی کرم دین جس کے گھر میں 2 روز قبل چوری ہو گئی تھی؟ جی ہاں، میں اسی کرم دین عرف چاچا کرمو کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، یہ کیسے ہوا بھائی؟ تفصیل تو مجھے معلوم نہیں ملک صاحب، کامیشا نے بتایا۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا۔ سنا ہے آج صبح اس کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد کرمو کی طبیعت خراب ہو گئی، پھر شام سے ذرا پہلے اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ میں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، یہ تو واقعی بہت بری خبر ہے ملک صاحب، میرا خیال ہے ہمیں فوراً کرم دین کے گھر جانا چاہیے۔ کامیشا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں جلدی سے بولا، تمہارا خیال انتہائی نیک اور بروقت ہے۔ پھر میں نے اپنی جیبوں کو ٹٹولتے ہوئے کہا، چلو میں تیار ہوں۔ وہ بھی تلا نپا بیٹھا تھا، اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، چلیں جناب۔ میں نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر یہ اطمینان کر لیا تھا کہ میرے لباس میں کاغذ قلم موجود تھا۔ یہ ہمیشہ سے میری عادت رہی ہے کہ میں اپنے پاس کاغذ قلم ضرور رکھتا ہوں، یہ میرے پیشے کا تقاضا بھی ہے۔ ان دونوں چیزوں کی کسی بھی وقت مجھے ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ اگر عام حالات میں کرم دین کی موت کی خبر مجھ تک پہنچتی تو شاید میں اس کے گھر جانے کا فیصلہ نہ کرتا، لیکن آج کل وہ جن حالات سے گزر رہا تھا اس کا یہی تقاضا تھا کہ اس کے ساتھ ذرا سی بھی اونچ نیچ ہونے کی صورت میں مجھے فوراً اس کی خبر گیری کے لیے جانا چاہیے۔ جب ہم کرم دین کے گھر پہنچے تو ہم نے وہاں کی فضا کو سوگوار اور ماتمی پایا۔ بہت جلد اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ کرم دین واقعی اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں مرحوم کی بیوی زینت بی بی سے ملاقات کی
اس کی مناسب اور سچی اشکشوئی کے بعد میں نے اس سے کرم دین کے انتقال کے بارے میں دریافت کیا۔ اس وقت تک وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ میرے سوالات کے جواب میں اس نے مختصراً بتایا، تھانے دار صاحب آج صبح فورٹ عباس والے آئے تھے۔ کون فورٹ عباس والے؟ وہی جناب، کرموں کا بڑا بھائی اور بھابھی، زینت نے اکتاہٹ آمیز لہجے میں بتایا۔ میں نے کہا تمہارا مطلب ہے فضل الدین اور شائستہ بیگم؟ ہاں، فضل الدین اور شائستہ بیگم، وہ نفرت بھرے انداز میں بولی۔ پھر کہا میں تو کہتی ہوں وہ بے دین اور شائستہ بیگم ہے۔ زینت کے لہجے کی کڑواہٹ سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنے جیٹھ اور جیٹھانی کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ شاید اس کی ایک بنیادی اور اہم وجہ یہ رہی ہو کہ وہ دونوں اپنے بیٹے کی شادی نگو سے کرنے والے تھے، جبکہ زینت کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی نگہت پروین عرف نگو اس کے بھانجے نادر علی کی دلہن بنے۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، کیا وہ دونوں چوری والے سانے پر افسوس کرنے آئے تھے؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا تھانے دار صاحب، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ میں نے کہا تمہارے انداز سے لگتا ہے کہ ایسا ہوا نہیں، کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولی، آپ 16 نے درست کہہ رہے ہیں جناب۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے بات کو آگے بڑھایا۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ وہ ہمیں تسلی دلاسا دینے آئے، مگر جب انہوں نے بات چیت شروع کی تو ان کی اصلیت عیاں ہو گئی، وہ اصلیت جو میں تو اچھی طرح جانتی تھی، مگر کرموں ہی نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ وہ بھائی کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، فضل الدین اور اس کی بیوی نے آپ لوگوں سے کیا کہا تھا؟ کہنا کیا تھا جی؟ وہ ہاتھ کو فضا میں ایک مخصوص حرکت دیتے ہوئے بولی۔ انہوں نے پہلے تو سرسری انداز میں ہماری چوری پر افسوس کیا، پھر دونوں میاں بیوی تنہائی میں بیٹھ کر آپس میں کافی خسر پسر کرتے رہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد فضل الدین نے فیصلہ سنا دیا۔ ایک لمحے کو رک کر زینت نے امتحانیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور سوال کیا، آپ جانتے ہیں فضل الدین نے کیا فیصلہ سنایا تھا؟ اگرچہ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، تاہم میں نے متوفہ کی بیوہ کی زبانی سننے کو ترجیح دی اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے۔ آپ کو کیا، کسی کو بھی اندازہ نہیں ہو سکتا، وہ ایک ترنگ میں بولی۔ فضل نے اپنے کمینے پن اور لالچی فطرت کا اتنا شاندار مظاہرہ کیا تھا کہ کسی کا دھیان اس طرف جا ہی نہیں سکتا۔ میں سننے کو بے چین ہوں، میں نے مصنوعی اشتیاق کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ فخریہ لہجے میں بولی، فضل الدین نے نہایت ٹھٹائی سے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ اب نگو کو اپنی نونھ نہیں بنا سکتا۔ اس نے قادر بخش کی شادی نگو سے کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس خارج کی۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ میں نے بھی جو کچھ سوچا تھا اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ دیکھا آپ نے اس کمزاد کا کمینہ پن؟ بات کرتے ہوئے زینت کے لہجے سے نفرت کی چنگاریاں سی چھوڑ رہی تھیں۔ واقعی یہ تو بہت ہی برا ہوا زینت بی بی، میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ وہ بفرے ہوئے لہجے میں بولی، یہ تو جو برا ہوا تھا سو ہوا تھا، اس سے بھی کہیں زیادہ برا یہ ہوا تھانے دار صاحب کہ کرموں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کی آواز بھر آ گئی، وہ روندے ہوئے گلے سے بولی، میں بیوہ ہو گئی اور میری بچی یتیم۔ میں کچھ دیر تک خاموش بیٹھا، اس کے سنبھلنے کا انتظار کرتا رہا۔ اس کا جذباتی ہیجان قدرے کم ہوا تو میں نے پوچھا، کرم دین کی موت کس طرح واقع ہوئی ہے؟ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی، فضل الدین کے رشتے سے صاف انکار نے کرموں کو بہت افسردہ کر دیا تھا۔ وہ دوپہر سے شام تک مختلف طریقوں سے بھائی اور بھابھی کی منت سماجت کرتا رہا کہ کسی طرح وہ اس رشتے سے پیچھے نہ ہٹے، مگر وہ دونوں انتہائی ظالم اور سفاک ثابت ہوئے۔ کرم دین کی اور میری ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ وہ اپنے موقف سے ایک سوت ادھر ادھر نہ ہٹے، اور جب ہمارا اصرار بے حد بڑھ گیا تو وہ یہ کہتے ہوئے ہمارے گھر سے رخصت ہو گئے، یہ شادی اب ناممکن ہے۔ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر داج کا معقول بندوبست کر لو تو پھر کوئی راہ نکالی جا سکتی ہے۔ یہ سہولت بھی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ رشتہ داری کا لحاظ ہے، ورنہ بغیر جہیز کے شادی کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر سوالی انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، دیکھا آپ نے رشتہ داری کا لحاظ کتنا مثالی اور یادگار ہے۔ زینت کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ وہ جو کہانی سنا رہی تھی، اگر سب کچھ ویسا ہی ہوا تھا تو یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ میں نے پوچھا، ان کے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ کرم دین ایک چارپائی پر ڈھہ گیا تھا، زینت نے بتایا۔ میں اور نگو اس کی خبر گیری میں لگ گئی۔ وہ اپنے سینے میں درد کی شکایت کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ سینے کو دباتا رہا، پھر سینہ دبانے والے ہاتھوں میں حرکت نہ رہی، وہ بے جان ہو گئے تھے۔ ہم نے کرم دین کو ٹٹول کر دیکھا اور دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس کے صرف ہاتھ ہی نہیں، پورا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ 2 زہریلے جانوروں نے اس کی جان نکال دی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارا اشارہ فضل الدین اس کی بیوی کی طرف ہے؟ جی ہاں، وہ نفرت امیز لہجے میں بولی، خاص طور پر شائستہ کی طرف۔ وہ کیوں زینت؟ وہ اس لیے کہ وہی منحوس پھاپھا کٹنی اپنے دیور کی قاتل ہے۔ اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے استفسار کیا، وہ کرم دین کی قاتل کس طرح ہے؟ زینت نے سلگتے ہوئے انداز میں جواب دیا، تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ شائستہ اپنے بیٹے قادر بخش کی شادی اپنی بھتیجی رضوانہ سے کرنا چاہتی تھی، مگر فضل الدین نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے ہمارے گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا۔ اس فیصلے سے شائستہ کو بہت مرچیں لگیں اور وہ اس رشتے کو ختم کرنے کی توقع میں لگ گئی۔ شائستہ کا بھائی فرید احمد صاحب حیثیت ہے،
وہ اپنی بیٹے رضوانہ کو داج میں بہت کچھ دے سکتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی بنیادی طور پر لالچی اور خودغرض ہیں۔ اسی وجہ سے فضل الدین نے نگو کے رشتے کے لیے 15 تولے سونے کے زیورات کی شرط لگا دی تھی، جو کرم الدین نے بڑے بھائی کا منہ دیکھتے ہوئے فوراً تسلیم کر لی۔ لیکن جسٹی ٹرنک کی چوری کے بعد تو ہمارے حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ انہی حالات کی مار کھاتے ہوئے فضل الدین اور شائستہ نے نگو کا رشتہ ختم کر دیا۔ وہ ایک دو لمحے سانس لینے کے لیے رکی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ فضل الدین نے اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر نگو کا رشتہ ختم کیا، کیونکہ ایک دو موقع پر آج بھی شائستہ نے رضوانہ کا ذکر کیا تھا اور اپنے بھائی کی امیری وغیرہ کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ تمہاری باتوں سے تو لگتا ہے کہ شائستہ قادر بخش کی شادی اب اپنی بھتیجی رضوانہ ہی سے کرے گی۔ میں نے سوالی انداز میں کہا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، اور اب تک تو اس بات کے بھی امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ نگو کی شادی تمہارے بھانجے نادر علی سے ہو جائے۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں تھانے دار صاحب، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ ابھی تو گھر میں کرم الدین کی میت پڑی ہوئی ہے، اس کے کفن دفن اور سوئم چیلم سے فارغ ہو جائیں تو دیکھا جائے گا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے فلسفیانہ انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، شادی بیاہ تو نصیب سے ہوتے ہیں۔ میری دھی نگو کا نصیب جہاں لکھا ہوگا اس کی شادی وہیں ہوگی۔ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ ضرور ضرور، میں نے پورے خلوص سے کہا۔ نگو میری بیٹی ایسی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ اس کا نصیب اچھا کرے اور بہت اچھا بنا دے۔ آمین، کامی شاہ نے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور زینت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں ایک بار پھر معذرت چاہوں گا کہ اس اندھوناک موقع پر ہم نے تم سے پوچھ پرتیت کی۔ اللہ تمہیں صبر دے۔ کرم الدین کی موت تم دونوں زینت پلس نگت کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ پھر میں نے نگت پروین کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی صبر کرو، میں تمہارے باپ کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے داج کا سامان بازیاب کرنے اور اس کو چرانے والے شخص کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کر دوں گا۔ نگو منہ سے کچھ نہ بولی۔ اس کی خاموش آنکھوں کے گھائل گوشوں نے دو موٹے موٹے آنسو اگل دیے جو دھیرے سے اس کے گالوں پر پھیل گئے۔ یہ ایک یتیم لڑکی کی وہ فریاد تھی جو عرش کو جھنجھوڑنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتی ہے۔ میرا دل بھر آیا۔ میں نے گردن جھکا کر نگو کے سر پر پیار کیا تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ پڑا۔ وہ سسک پڑی۔ اس کی سسکاری میں اتنا درد تھا کہ کسی مضبوط چٹان کو ریزہ ریزہ کر سکتا تھا۔ اگر کسی قسم کی میری مدد کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتاؤ، بس جی آپ ہمارے لیے دعا کریں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ تو میں ضرور کروں گا، میں نے تہہ دل سے کہا۔ آپ کا بہت شکریہ تھانے دار صاحب۔ میں نے رخصت ہونے سے قبل ایک مرتبہ پھر نگت کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ نگت کی دلگرفتہ حالت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ وہ 19-20 سال کی ایک نازک سی لڑکی تھی، بالکل کسی خوبصورت اور معصوم گڑیا کے مانند۔ یہ عمر تو زندگی کی شوخیوں اور شرارتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی تھی، اور اس بیچاری پر مصیبت کا اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا تھا جس کے سامنے وہ ایک ذرے کی حیثیت رکھتی تھی۔ اور یہ مصیبت ایک ایسے موقع پر وارد ہوئی تھی جب چند روز بعد وہ دلہن بننے والی تھی۔ آئندہ روز میں نے کرم الدین کے جنازے میں شرکت کی۔ کرم الدین کا بڑا بھائی فضل الدین بھی اس کی تدفین میں شریک تھا، تاہم آج وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ اس کے ساتھ نہ تو گھر والی تھی نہ ہی دیگر گھر والے۔ میں نے فضل الدین کو خاصا ملول پایا۔ اس کی ملولیت میں پشیمانی اور ندامت بھی شامل تھی، تاہم میں نے رشتے ٹوٹنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ ان کا سراسر ذاتی اور خاندانی مسئلہ تھا، پھر اس قسم کی باتوں کا یہ کوئی موقع بھی نہیں تھا۔ آنے والے 4-5 روز میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ یہ روایت کے خلاف تھا، میرا مطلب ہے محکمہ پولیس کی روایت کے خلاف۔ ہمارے محکمے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس کیس کے سلسلے میں پیش رفت نہ ہو اور تفتیش کی گاڑی کو کوئی مفید راستہ دکھائی نہ دے، اس کیس کی فائل دیگر بہت سی فائلوں کے نیچے دب کر رہ جاتی ہے، جسے عرف عام میں داخل دفتر بھی کہا جاتا ہے۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ عام روایتی طریقہ تفتیش سے ذرا ہٹ کر کام کروں۔ جن کیسز میں مجھے خاطر خواہ کامیابی ہاتھ نہیں آتی، میں ان کے سلسلے میں زیادہ تندہی سے بھاگ دوڑ کرنے لگتا ہوں۔ چنانچہ نامعلوم مفرور قاتلوں کی تلاش کے لیے میں نے کمر کس لی۔ اس مہم میں ایسا ہی کامی شاہ بھی میرے ساتھ پوری طرح شریک تھا۔ 10 روز کی تلاش بسیار کے بعد ہمیں موضع دولت پور میں پہلی کامیابی حاصل ہو گئی۔ ہم مقتول نامعلوم کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ نوجوان مقتول موضع دولت پور ہی کا باسی تھا۔ اس کی لاش کی تصویریں اور مکمل حلیہ ہمارے پاس موجود تھا، لہٰذا ہمیں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں نے پہلے بھی دولت پور میں مقتول کی تلاش کروانی تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی کام خود کرنے اور کسی دوسرے سے کروانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بدنصیب نوجوان مقتول اب نامعلوم نہیں رہا تھا۔ اس کا نام صفدر علی تھا۔ وہ گاؤں کے موچی خوشی محمد کا بیٹا تھا۔ ہم پوچھتے پاچھتے خوشی محمد کے گھر پہنچ گئے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور خوشی محمد کھانا کھانے گھر گیا ہوا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں ایک نوعمر لڑکی نے دروازہ کھولا اور سوالی نظر سے ہمیں دیکھنے لگی۔
ہم اس وقت سادہ لباس میں تھے، اس لیے لڑکی نے کسی غیر معمولی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس لڑکی کی عمر 11-12 سال رہی ہوگی۔ میں نے نرم لہجے میں پوچھا، بیٹی ہم تمہارے باپ سے ملنے آئے ہیں، خوشی محمد کو باہر بھیجو۔ کون ہے رجو؟ گھر کے اندرونی حصے سے کسی نے پوچھا۔ آواز مردانہ تھی، لہٰذا وہ خوشی محمد بھی ہو سکتا تھا۔ لڑکی کو رجو کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس کا نام رضیہ ہوگا۔ بعد میں اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ رجو نامی لڑکی نے جواب دیا، ابا 2 پرونے آئے ہیں تم سے ملنے۔ کون ہے یہ پرونے؟ خوشی محمد نے کہا، انہیں اندر لے آؤ۔ ابا پتہ نہیں کون ہے، رجو نے کہا، یہ تمہیں باہر بلا رہے ہیں، میں نے انہیں پہلی بار دیکھا ہے۔ خوشی محمد کی آواز آئی، اچھا میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کے پیچھے خوشی محمد کی جھلک دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی نظر آئی، غالباً وہ خوشی محمد کی بیوی تھی۔ جی کیا کام ہے مجھ سے؟ خوشی محمد نے حیرت امیز نظر سے باری باری ہم دونوں کا جائزہ لیا۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، خوشی محمد تم ہمیں کس طرح پہچان سکتے؟ ہم تو آج پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ آپ مجھ سے ملنے کیوں آئے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا کہ تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ یہاں دروازے پر کھڑے کھڑے تو بات نہیں ہو سکتی نا، میں آپ کو گھر کے اندر کس طرح بلا سکتا ہوں؟ وہ قدرے اکھڑ لہجے میں بولا، آپ میرے لیے قطعی اجنبی ہیں، پہلے اپنا تعارف تو کرائیں۔ ایسائی نے خوشی محمد سے کہا، ہم لالکا کے تھانے سے آئے ہیں۔ پھر اس نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ ملک صفدر حیات تھانہ انچارج ہے اور میں ASI کامی شاہ۔ او پولیس؟ خوشی محمد نے طویل فکر انگیز سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، خوشی محمد ہم تمہارے لیے ایک بری خبر لے کر آئے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں اضافہ کیا، یہیں کھڑے کھڑے سنو گے یا گھر کے اندر جانے کی اجازت دو گے؟ ہائے میں مر گئی، خوشی محمد کے ساتھ کھڑی عورت نے بری خبر کے ذکر پر کہا۔ خوشی محمد راستے سے ہٹتے ہوئے بولا، آ جائے اندر، میں اتنے دکھ اٹھا چکا ہوں کہ بڑی سے بڑی بری خبر بھی نہ صرف سن سکتا ہوں بلکہ اسے برداشت بھی کر سکتا ہوں۔ 1 منٹ بعد ہم خوشی محمد کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خوشی محمد کی بیوی کا نام فردوس بیگم تھا، اس کی بے قراری دیدنی تھی۔ سب سے پہلے اسی نے سوال کیا، تھانے دار صاحب آپ لالکا سے ہمارے لیے کون سی بری خبر لائے ہیں؟ میں نے جواب دینے کی بجائے مقتول نوجوان کی تصویریں ان کی جانب بڑھا دی۔ تصویروں پر نگاہ پڑتے ہی فردوس بیگم چیخ اٹھی، یہ تو اپنا صفدر ہے، کیا ہوا اسے؟ میں نے متصراً مگر جامع الفاظ میں انہیں بتایا کہ صفدر علی کے ساتھ کیا کچھ پیش آ چکا تھا۔ میری بات ختم ہوتے ہی فردوس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ خوشی محمد نے صرف ایک جملہ ادا کر کے صدماتی انداز میں گردن جھکا لی تھی، ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ خوشی محمد کی بات میں خاصی گہرائی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا وہ اپنے بیٹے سے خوش نہیں تھا۔ ہمیں دولت پور میں صفدر کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ خاصی ناخوشگوار تھیں۔ صفدر کسی اچھی شہرت کا حامل نہیں تھا، وہ چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث پایا گیا تھا، تاہم اس کا خاص جرم چوری تھا۔ وہ چوری کی کئی وارداتوں میں شامل رہا تھا، ایک تو مرتبہ پولیس کے ہتھے بھی چڑھ چکا تھا اور چھوٹی موٹی سزا بھی پا چکا تھا۔ یہ یقینی بات تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے کرتوتوں سے آگاہ تھا۔ اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہوگا کہ صفدر کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ صفدر کے ساتھ جو اندھوناک واقعہ پیش آیا تھا، اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے خوشی محمد کو خریدتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ ہونا ہی تھا؟ انسان کو اپنے مال کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اس نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ میں نے پوچھا، گویا تم اپنے بیٹے کی سرگرمیوں سے پوری طرح واقف تھے؟ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے کہا، تمہارے بیٹے کی لاش اس وقت سرکاری اسپتال میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ ہمیں جن حالات میں اور جس حالت میں دریائے ستلج کے کنارے جستی ٹرک میں ٹھوسی ملی ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اس کے ساتھی ہی نے قتل کیا ہوگا، وہی ساتھی جس کی مدد سے اس نے کرم دین کے گھر سے مذکورہ جستی ٹرک چوری کیا تھا۔ کیا تم اس کے ساتھی کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے حالات کی تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھانے دار صاحب۔ اس کا لہجہ دو ٹوک اور بات کرنے کا انداز خاصا مضبوط تھا۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے پوچھا، خوشی محمد لالکا میں پیش آنے والے واقعے کو کم و بیش 15 دن گزر چکے ہیں، اتنے ہی دنوں سے تمہارا بیٹا صفدر بھی گھر سے غائب تھا، تم نے اس کے غیاب کا کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا؟ میں کیا نوٹس لیتا جناب؟ وہ مجروح نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، تمہیں چاہیے تھا صفدر کی تلاش کرتے، میں اسے کہاں تلاش کرتا؟ وہ سادگی سے بولا، پہلے بھی 2-4 دن کے لیے گھر سے غائب ہو جاتا ہے اور خود ہی واپس بھی آ جاتا ہے، میں نے سوچا اس مرتبہ بھی وہ خود ہی آ جائے گا۔ خوشی محمد، میں نے قدرے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا، 2-4 دن اور پورے 15 دن میں بہت فرق ہوتا ہے، تم تو اطمینان سے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے۔ وہ بے چارگی سے بولا، میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں جناب، صفدر میری سنتا ہی کب تھا، میں نے ایک طرح سے اس سے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ میں خوشی محمد کی مجبوری کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، نافرمان اور بے راہ روح اولاد کا باپ بڑی اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ایک ایسی نادیدہ تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے جس کا کسی اور سے ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا باپ اپنی ناخلف اولاد کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا سوائے اسے آگ کرنے کے۔ خوشی محمد تو ایسا کرنے سے بھی معذور تھا،
اس بیچارے کے پاس زمین و جائیداد کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اگر چاہتا بھی تو صفدر کو عاق نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بحالت مجبوری لا تعلقی کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ میں نے ایک مجبور اور بےکس باپ سے سوال کیا، خوشی محمد ٹھیک ہے، تم اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، مگر تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں تھا۔ میں اس کے کالے کرتوتوں سے زیادہ واسطہ نہیں رکھتا تھا جناب، خوشی محمد نے دکھی لہجے میں کہا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ صفدر کا زیادہ میل تال منظورے سے تھا۔ یہ منظورہ کون ہے خوشی محمد؟ وہ بیزاری سے بولا، صفدر ہی کی طرح کا ایک اوباش شخص ہے جناب، منظورے سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ خوشی محمد نے منظورے کے گھر کا پتہ بتایا اور کہا، مجھے نہیں یقین کہ وہ آپ کو گھر پر مل جائے، وہ ادھر ادھر آوارہ گھومتا رہتا ہے۔ ادھر ادھر کہاں؟ یہ تو آپ کو پوچھ پاچھ کر خود ہی پتہ چلانا ہوگا۔ اس نے کہا، منظورہ بہت ہی کمینہ فطرت اور بدذات آدمی ہے، صفدر کو بگاڑنے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ میں خوشی محمد اس کے اہل خانہ کے لیے ایک اندھوناک اور دل خراش خبر لے کر آیا تھا۔ یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں اپنے سوالات سے انہیں مزید زچ کرتا۔ میں نے خوشی محمد کو صفدر کی لاش حاصل کرنے کا طریقہ کار بتایا اور 2-4 ہمدردی کے کلمات ادا کر کے اس کے گھر سے اٹھایا۔ کامی شاہ نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب منظورے کو کس طرح تلاش کیا جائے؟ میں نے کہا، پہلے تو یہاں سے سیدھے اس کے گھر چلتے ہیں، اگر وہ خوشی محمد کے اندازے کے مطابق گھر پر نہ پایا گیا تو پھر کچھ اور سوچیں گے۔ آدھے گھنٹے کے بعد خوشی محمد کا اندازہ درست ثابت ہو گیا۔ اب کیا کریں ملک صاحب؟ کامی شاہ نے سوال کیا۔ میں نے جواب دیا، اب ہم چودھری نظام دین کے پاس چلتے ہیں۔ چودھری نظام دین؟ کامی شاہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ کون شخصیت ہے ملک صاحب؟ میں نے اپنی ذاتی معلومات کی روشنی میں بتایا، چودھری نظام دین موضع دولت پور کا ایک بااثر شخص ہے۔ وہ چودھریوں کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، تاہم اسے ہر قسم کے معاملات میں ٹانک بجانے کا شوق ہے، اس لیے بھی لوگ اسے چودھری کہہ کر پکارتے ہیں۔ نام تو اس کا نظام دین ہے، مگر چودھری نظام دین مشہور ہو گیا ہے۔ وہ ایسا چلتا پرزا قسم کا انسان ہے۔ میری فراہم کردہ معلومات نے کامی شاہ کو برتائے حیرت میں ڈال دیا۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ کی معلومات تو لالکا سے باہر بھی بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں، معلومات رکھنا پڑتی ہیں چھوٹے شاہ جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کامی شاہ نے پوچھا، کیا چودھری نظام دین منظورے کے بارے میں جانتا ہوگا؟ مجھے تو پورا یقین ہے، میں نے کہا، اسے مل کر دیکھ لیتے ہیں۔ 15 منٹ بعد ہم چودھری نظام دین کی کشادہ بیٹھک میں براجمان تھے۔ نظام دین غائبانہ طور پر مجھ سے متعارف تھا، تاہم آج پہلی مرتبہ ہم بالمشافہ ملاقات کر رہے تھے۔ رسمی لیکس لیک کے بعد چودھری نظام دین نے ہماری خاطر تواضع کے لیے احکام جاری کرنا شروع کر دیے۔ ہمارے ہزار منع کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہ آیا اور پہلے اس نے ہمیں ٹھنڈا پانی پلوایا، پھر باقاعدہ کھانے کے لیے ضد کرنے لگا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب کھانے کا تکلف رہنے دے، ہم ایک چھوٹے سے کام کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، وہی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ کام چھوٹا ہو یا بڑا، میں اسے کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا ملک صاحب۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں آپ کی فرض شناسی اور دیانتداری کو بڑی تفصیل سے جانتا ہوں، ایسے لوگوں کی مدد کر کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور یہ تکلف والی آپ نے کیا بات کر دی جناب؟ آپ کو معلوم نہیں، آپ میرے آئیڈیل پولیس آفیسر ہیں، پھر آپ آج پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں۔ میں کھانا کھائے بغیر آپ کو جانے دوں تو میرا نام بھی چودھری نظام دین نہیں، اور جناب یہ تو کھانے کا وقت بھی ہے۔ اس کے بے حد اصرار پر ہمیں ہتھیار ڈالنا پڑے، کسی کے سچے خلوص کو ٹھکرانا بھی گناہ صغیرہ ہے۔ انسان کو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اجتناب برتنا چاہیے۔ کھانے کے دوران میں ہم نے چودھری نظام دین کو اپنی آمد کی غرض و غائیت سے آگاہ کیا۔ وہ مقتول صفدر علی اس کے یار غار مطلوب منظورے کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ صفدر علی کے حسرت ناک انجام پر اس نے گہرے تاسف کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب پتہ نہیں آج کل کے نوجوانوں کو ہو کیا گیا ہے، تعمیر کی بجائے تخریب میں ان کا زیادہ دھیان لگتا ہے۔ بہرحال صفدر کے ساتھ بہت برا ہوا۔ آج کل کے نوجوانوں سے آج کل کے بزرگ ہی پریشان نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ پہلے زمانے کے نوجوانوں سے اس زمانے کے بزرگ بھی شاکی تھے۔ زمانہ کوئی بھی ہو، انسان تو انسان ہی ہے، زمانہ انسانوں سے ہے اور انسان اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ میں نے کہا، صفدر کے ساتھ تو برا ہی ہونا تھا چودھری صاحب، تاریک راہوں کا مسافر روشنی کی منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، چودھری نظام دین نے تائید کی۔ میں نے کہا، چودھری صاحب ساری بات تو ہم نے آپ کو بتا دی ہے، اب یہ فرمائے کہ منظورے سے ملاقات کس طرح ہوگی؟ صفدر کے باپ نے بتایا کہ منظورے کے ساتھ صفدر کے گہرے روابط تھے اور وہی شخص صفدر کو بگاڑنے والا بھی ہے۔ صفدر کے باپ کا خیال بھی ٹھیک ہی ہے۔ نظام دین اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، منظورہ بڑا بدقماش آدمی ہے، میں اس بدقماش سے فوراً ملنا چاہوں گا۔ میں نے کہا، نظام دین بولا، آپ مجھے صرف 1 گھنٹہ دے دیں، اگر منظورہ دولت پور میں ہوا تو اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ بھئی 1 گھنٹہ تو بہت زیادہ ہے، میں نے کہا۔ چودھری نظام دین نے کہا، جناب یہ وقت تو میں احتیاطاً لے رہا ہوں، اسے ڈھونڈنے کے لیے یہ بھی ممکن ہے وہ 10 منٹ ہی میں دستیاب ہو جائے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا، ہم 1 گھنٹہ انتظار کر لیں گے۔ پھر وہ ہم سے اجازت لے کر تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ چودھری نظام دین کی واپسی آدھے گھنٹے کے بعد ہوئی تھی اور حوصلہ افزا خبر یہ تھی کہ وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا،
ہمارا مطلوبہ بندہ منظورہ اس کے ساتھ تھا۔ ملک صاحب اگر 5 منٹ بھی دیر ہو جاتی تو منظورے نے ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ چودھری نظام الدین نے تیز لہجے میں کہا، یہ اللہ کا بندہ منڈی چشتیاں جانے کے لیے بس میں سوار ہونے ہی والا تھا۔ کیا یہ اللہ کا بندہ خیر سے منڈی چشتیاں جا رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ وہاں خیر خیریت سے ہی جا رہا تھا۔ کیا آپ نے اسے ہماری آمد کے مقصد سے آگاہ کر دیا ہے؟ نظام الدین نے جواب دیا، بڑی تفصیل سے جناب، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کے لیے خاصی گرما گرم خبریں ہیں۔ وہ کیا بھائی؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چودھری نظام الدین نے کہا، آپ خود ہی سے سوال جواب کر لیں، میں ذرا ٹھنڈے وغیرہ کا انتظام کرتا ہوں۔ پھر وہ بیٹھک سے اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ میں منظورے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ 25-26 سال کا ایک مضبوط کاٹھی والا شخص تھا۔ اس نے ہاسی گنجان مچھیں رکھ چھوڑی تھی۔ چودھری نظام الدین اسے ہمارے بارے میں کافی کچھ بتا چکا تھا، تاہم میں نے پھر بھی اسے صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ جب میں ساری بات اس کے گوش گزار کر چکا تو میں نے پوچھا، منظورے، ہمیں اس نیک بندے کی تلاش ہے جو صفدر علی کے ساتھ جسٹی ٹرنک کی چوری میں ملوث تھا۔ منظورے نے کہا، میرا خیال ہے آپ اسی بندے پر صفدر کے قتل کا شبہ کر رہے ہیں۔ تمہارا خیال درست ہے۔ میں نے کہا، حالات و واقعات اس رخ پر سوچنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں منظورے، اور تم ہمیں بتاؤ گے کہ وہ نامعلوم متوقع قاتل کون ہے۔ میں ہی کیوں بتاؤں گا؟ وہ دبی آواز میں بولا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، ہاں ہے ایک خاص وجہ۔ وہ خاموشی سے میری جانب دیکھتا رہا۔ اس کی نظر میں سوال واضح طور پر پڑھا جا سکتا تھا۔ اس دوران میں چودھری نظام الدین پستے والا ٹھنڈا دودھ بیٹھک میں لے کے آ چکا تھا۔ میں نے منظورے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سب سے خاص وجہ تو یہ ہے کہ صفدر زیادہ تر تمہارے ساتھ پایا جاتا تھا، اور اس کے باپ موچی خوشی محمد کا یہ خیال ہے کہ اسے بگاڑنے میں بھی تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ اس کے معمولات اور سرگرمیوں کے بارے میں تم سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے منظورے؟ تھانے دار صاحب، خوشی محمد کے خیال سے تو میں اتفاق نہیں کروں گا، منظورے نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صفدر کو میں نے بگاڑا ہے، اس میں ذرا بھی حقیقت نہیں۔ وہ میرے پاس بگڑایا ہی آیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، جناب میں تو کئی دن سے صفدر سے ملا ہی نہیں، اس کی سرگرمیوں کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ اب یقین مانے میں نہیں جانتا وہ کس شخص کے ساتھ چوری کی واردات میں ملوث رہا ہے۔ میں نے تمہاری بات کا یقین کر لیا منظورے، میں نے بات کو صحیح رخ پر لاتے ہوئے کہا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تم کرم دین کے گھر ہونے والی چوری کی واردات اور اس میں ملوث وارداتیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اپنی بات کو جاری رکھا، تم فی الحال یہ بتاؤ، آخری مرتبہ تم نے متوفی صفدر علی کو کب اور کہاں دیکھا تھا؟ اس بات کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ حساب لگانے کے بعد بولا، شاید 15-16 دن ہوئے ہیں۔ چوری کی واردات کو بھی کم و بیش اتنے ہی دن گزرے ہیں۔ میں نے کہا، تم دونوں کی آخری ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ اب یہ بھی بتا دو۔ ہم یہیں دولت پور ہی میں ملے تھے۔ ملاقات میں کیا باتیں ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، بس عام سی باتیں جیسی روزمرہ کی ہوتی ہیں۔ میں نے سوال کیا، اس نے تمہیں اپنے کسی خاص پروگرام سے آگاہ کیا تھا؟ منظورے نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کوئی ایسا ذکر کیا ہو کہ وہ کچھ عرصے کے لیے دولت پور سے کہیں اور جا رہا ہے؟ جی بالکل نہیں، منظورہ قطعیت سے بولا۔ میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پوچھا، آخری ملاقات سے پہلے صفدر تم سے روزانہ ملتا رہا تھا کیا؟ جی ہاں، ہم روزانہ ہی ملتے تھے۔ اس کی غیر حاضری سے تم تشویش میں مبتلا نہیں ہوئے؟ نہ جی، منظورے نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ پہلے بھی اکثر 2-4 دن کے لیے غائب ہو جاتا تھا، اس لیے بھی میں نے سمجھا فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری طرح صفدر بھی چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہا ہے؟ جواب دینے سے پہلے منظورے نے کنکھیوں سے چودھری نظام الدین کو دیکھا۔ چودھری نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، دیکھ منظورے، ملک صفدر حیات صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں۔ تم ان کے سامنے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہی ہو میں کس قسم کا بندہ ہوں۔ منظورے نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، اگر آپ ملک صاحب کا احترام کرتے ہیں تو یہ میرے بھی مائی باپ ہیں، میں ان سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے کہا، میں یہاں تمہارے جرائم کا کھوج لگانے نہیں آیا منظورے، اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف تمہارے توسط سے متوقع قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، سچ بات تو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی سنگین جرم میں ملوث نہیں رہے، چھوٹی موٹی ہیرا پھیری کی بات دوسری ہے۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے دروغ گوئی کا سہارا نہیں لیا، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اور بھی تم سے جو کچھ پوچھوں گا اس کا تم ٹھیک ٹھیک جواب دو گے۔ ٹھیک ٹھیک کیسے نہیں بتائے گا جناب؟ چودھری نظام الدین نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا۔ منظورہ سیم کا میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ چودھری نظام الدین کے سامنے منظورے کو دم مارنے کی جرات نہیں تھی۔ میں نے منظورے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آخری ملاقات والے دن یا اس سے پہلے تم نے صفدر کے ساتھ کن کن لوگوں کو دیکھا تھا؟ یہ بتانا تو بہت مشکل ہے جناب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، میں کیا جانوں، وہ میرے علاوہ اور کس کس سے ملتا رہا ہوگا؟ اپنی بات ختم کرتے ہی منظورے نے چہرے کے عضلات کو اس طرح سکیڑا جیسے اس کے ذہن میں کوئی خاص بات آ گئی ہو۔ اس موقع پر میں نے جلدی سے کہا، ہاں ہاں کہو منظورے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے،
وہ پرخیال انداز میں بولا، پتہ نہیں یہ آپ کے لیے اہم ہے بھی یا نہیں۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کر لوں گا، منظور ہے تم بات بتاؤ۔ بات دراصل یہ ہے جناب کہ صفدر سے آخری ملاقات کے روز میں نے اس کے ساتھ ایک اجنبی شخص کو بھی دیکھا تھا۔ منظورہ معتدل لہجے میں بولا، کون اجنبی شخص؟ میں نے تیز آواز میں دریافت کیا۔ وہ بولا، جناب اجنبی تو اجنبی ہی ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں۔ صفدر نے اس اجنبی کا تعارف نہیں کرایا تھا۔ اس نے جواب دیا۔ صفدر نے اس شخص کے بارے میں سرسری سا بتایا تھا۔ مثلاً کیا بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مثلاً یہی کہ وہ شخص صفدر کا کوئی مہمان تھا جو ہارون آباد سے آیا تھا، منظور نے بتایا۔ مہمان کے ذکر پر میں چونکا۔ خوشی محمد سے گفتگو کے دوران میں کسی مہمان کا تذکرہ نہیں ہوا تھا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے منظور سے کہا، اگر وہ شخص صفدر کا مہمان تھا تو خوشی محمد اس سے بے خبر کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے صفدر نے ہارون آباد والے مہمان کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہ بتایا ہو۔ منظور نے خیال آرائی کی، ایسا ممکن تھا۔ میں ہارون آبادی مہمان کی حیثیت جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ وہ ایک ایسا پراسرار شخص ثابت ہو رہا تھا جس کے بارے میں نہ تو صفدر کا یارغار منظورہ کچھ جانتا تھا اور نہ ہی مقتول صفدر کا باپ خوشی محمد اس سے واقف تھا۔ یہ پراسرار شخص میری نظر میں بہت اہم ہو گیا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے منظورے سے سوال کیا، اس اجنبی ہارون آبادی مہمان کا کوئی نام بھی تو ہوگا؟ تم نے اسی کا نام نہیں بتایا؟ نہ صفدر نے مجھے بتایا، نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، منظورے نے کہا۔ ویسے آپ کی یہ بات ٹھیک ہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نام تو ضرور ہوگا۔ میں نے کہا، میں اسے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، اس کا نام بھی جان لوں گا، لیکن تم صرف اتنا کرو کہ اس مہمان کا تفصیلی حلیہ مجھے بتا دو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، اب یہ تو نہیں کہو گے کہ تمہیں اس کا حلیہ بھی یاد نہیں رہا؟ منظور اپنا سینہ ٹھوکتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اللہ کے فضل سے میرا مشاہدہ اور حافظہ دونوں بہت طاقتور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں برکت پہلوان کی ہدایت کے مطابق پچھلے 5 سال سے نہایت پابندی کے ساتھ دیسی بادام استعمال کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ 10-15 منٹ تک باداموں کے مختلف طریقہ استعمال کے بارے میں ہمیں بتاتا رہا۔ جب اس کی عالمانہ گفتگو ختم ہوئی تو میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اب ذرا اجنبی مہمان کا حلیہ نوٹ کروا دو۔ میں اپنی جیب سے قلم اور نوٹ بک پہلے نکال چکا تھا۔ منظور نے چند لمحے سوچا، پھر بولنا شروع کر دیا۔ اجنبی مہمان کا قد زیادہ نہیں تھا، 5 فٹ 3-4 انچ ہوگا۔ گھنگریالے بال، عمر 23-24 سال، رنگ سانولا، دائیں آنکھ کے نیچے 1.5 انچ کا زخم کا نشان، مہیوال ٹائپ مونچھیں، اور ذہن پر زور دینے کے بعد بولا، اور اس کے ایک ہاتھ کی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی تھی جس میں قمیض کے بٹن جتنا فیروزہ جڑا ہوا تھا۔ کون سے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ وہ کھٹ سے بولا، بائیں ہاتھ کی انگلی میں جناب۔ حیرت انگیز، اے ایس آئی کامی شاہ نے آواز بلند کہا۔ میں نے پوچھا، شاہ جی آپ کو کس بات پر حیرت ہو رہی ہے؟ منظورے کی یادداشت اور قوت مشاہدہ پر۔ ہاں بھائی، بات تو حیرت ہی کی ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا، مگر شاید تم ایک بات بول رہے ہو۔ پھر میں نے خود ہی وضاحت کر دی۔ منظورہ بتا چکا ہے کہ وہ کسی پہلوان کے مشورے پر ایک طویل عرصے سے بادام کھا رہا ہے۔ کامی شاہ متذبذب انداز میں بولا، پھر بھی جناب، کیا بادام کھانے سے؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا، بالکل، بادام کھانے سے حافظہ، مشاہدہ اور یادداشت ثقیل ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی اب تمہاری ہنرمندی کا امتحان شروع ہونے والا ہے، چاہو تو تم بھی باداموں کا استعمال شروع کر دو۔ میری ہنرمندی کا امتحان؟ کامی شاہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ ہاں برخودار، میں نے نوٹ بک میں درج اجنبی مہمان کے حلیے کی تفصیل کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ واپس لالی کا جا کر تم نے اس حلیے کا اسکیچ بنوانا ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ آرٹ میں تم کس مقام پر گڑے ہو۔ جب کامی شاہ کی سمجھ میں بات آئی تو خوش دلی سے بولا، ضرور ملک صاحب، میں اس امتحان کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ مزید آدھا گھنٹہ دولت پور میں رکنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ دوسرے روز کامی شاہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ 6 گھنٹے کی محنت شاقہ کے بعد وہ 8x10 انچ کا ایک خاکہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے نوٹ بک میں درج اجنبی مہمان کے حلیے کے جزیات سے قلمی خاکے کا موازنہ کیا تو کامی شاہ کے فن کا معترف ہونا پڑا، وہ واقعی ایک آرٹسٹ تھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر منظورے کے مشاہدے اور حافظے نے اسے دھوکہ نہیں دیا تو شاید اجنبی مہمان بھی کامی شاہ کے بنائے ہوئے اسکیچ کو دیکھ کر اش اش کر اٹھتا۔ میں کافی دیر تک نامعلوم متوقع قاتل کے اسکیچ کو دیکھتا رہا، پھر اسے میز پر رکھ دیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے بعد کامی شاہ نے پوچھا، ملک صاحب، ہارون آباد تو بہت بڑا علاقہ ہے، ہم اس بندے کو کہاں کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ میں نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کامی شاہ، اس کی تلاش کے لیے ہم کو ایک خاص قسم کا لائے عمل تیار کرنا ہوگا، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس بندے کا تعلق ہارون آباد سے ہی ہو۔ وہ بولا، ممکن ہے مقتول نے منظورے کو ٹالنے کے لیے یہ کہہ دیا ہو۔ میں نے کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کے مانند چمکا۔ میں بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گیا۔ میری سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے کامی شاہ نے پوچھا، کوئی خاص بات ہے ملک صاحب؟ آپ گہری سوچ میں ڈوب گئے ہیں۔ ہاں بہت خاص بات ہے، میں نے جواب دیا۔ میرے ذہن میں آئیڈیا آیا ہے۔ کیسا آئیڈیا؟ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، ہم مطلوبہ بندے کی تلاش کے لیے زینت بی بی سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔
زینت بی بی، کامی شاہ نے زیر لب دہرایا، آپ کا مطلب ہے کرم دین عرف کرموں کی بیوی؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا، زینت ہماری کیا مدد کر سکتی ہے ملک صاحب؟ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو کامی شاہ، زینت کی بہن اور بہنوئی ہارون آباد میں رہتے، لہٰذا زینت بھی وہاں آتی جاتی رہتی ہوگی، ممکن ہے کوئی صورت نکل ہی آئے۔ کامی شاہ نے کہا، ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر مجھے کامیابی کے زیادہ امکانات نظر نہیں آ رہے۔ میں نے کہا، زینت نے بتایا تھا کہ اس کے بہن بہنوئی ہارون آباد کے علاقے کوٹ حضور سنگھ میں رہتے ہیں، اس تلاش کے سلسلے میں ان سے بھی ملا جا سکتا ہے، چلے کوشش کرتے ہیں۔ وہ اتفاق کرتے ہوئے بولا۔ عصر سے ذرا پہلے ہم دونوں ایک مرتبہ پھر مرحوم کرم دین کے گھر میں بیٹھے زینت سے گفت و شنید کر رہے تھے۔ رسمی الیکس کے بعد زینت نے پوچھا، تھانے دار صاحب، ہمارے ٹرنک کا کچھ پتہ چلا؟ میں تمہارے مسروقہ جیسی ٹرنک کو ڈھونڈنے کے لیے ہی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں زینت، اور اس سلسلے میں مجھے کچھ کامیابی بھی ہوئی ہے۔ میں نے گول مول الفاظ میں کہا۔ دراصل میں زینت کو اپنی کارکردگی کے بارے میں فی الحال کھل کر بتانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ہمارا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اپنی کوششوں اور ان کے نتیجے میں حاصل ہونے والی قیمتی معلومات کو ہم اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں، اور جب تک کوئی انتہائی ضرورت درپیش نہ ہو ان معلومات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ زینت میری حوصلہ بخش بات سننے کے بعد دعائیہ انداز میں بولی، اللہ کرے جلد از جلد وہ ٹرنک مجھے مل جائے۔ اب تو نگو کی شادی بالکل سر پر آ گئی ہے۔ نگو کی شادی؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں تھانے دار صاحب، میں نے اس کی تاریخ پکی کر دی ہے۔ زینت نے بتایا، 1 ماہ بعد اس کی شادی ہو جائے گی، بس میں کرم دین کے 40ویں کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، کہاں کر رہی ہو بیٹی کی شادی؟ وہ ٹھنڈی آہ خارج کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، مشکل میں ہمیشہ اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ خارج کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، مشکل میں ہمیشہ اپنے ہی کام آتے ہیں۔ میں ساری زندگی کرم دین کو یہ بات سمجھاتی رہی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ اپنے لالچی بھائی فضل دین کو اپنا سمجھتا رہا، مگر مصیبت کے وقت اس کی اصلیت کھل گئی۔ اس نے ہماری بیٹی کے رشتے سے انکار کر دیا، جبکہ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، جبکہ میری بہن واقعی میری سچی ہمدرد ہے، اس نے اس قسم پسری کی حالت میں بھی میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ میں نے اپنی خواہش کے مطابق نگو کی شادی اپنے بھانجے نادر علی سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کتنے فراق دل و اعلیٰ ظرف ہیں میرے بہن بہنوئی، انہوں نے ایک تنکا بھی جہیز کے نام پر نہیں مانگا۔ زینت نے جو کہانی سنائی تھی اس کے روشن امکانات موجود تھے۔ کرم دین کی ضد کی وجہ سے نگو کی شادی اپنے تایازاد قادر بخش سے ہونے جا رہی تھی، ورنہ زینت کا تو پورا زور اپنے بھانجے نادر علی کی طرف تھا، جس کی مخالفت کرم دین کر رہا تھا۔ مخالفت کرنے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، لہٰذا زینت کو اپنی منمانی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ سچ کہتے ہیں سارے جھگڑے زندگی تک ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ میں نے کہا، زینت بی بی تمہاری بہن تو ہارون آباد میں رہتی ہے نا؟ اس نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے بتایا، ہاں تھانے دار صاحب، فضیلت بی بی ہارون آباد کے علاقے مزہ کوٹ حضور میں رہتی ہے۔ تمہارا بہنوئی کیا کرتا ہے؟ عاشق علی ترکان ہے، اس نے بتایا، وہیں گاؤں میں اس کی دکان ہے۔ میں نے کہا، تم مجھے اپنے بہنوئی عاشق علی کا پتہ اچھی طرح لکھوا دو، 2-4 دن بعد میں کسی سرکاری کام سے ہارون آباد جانے والا ہوں، اگر وقت ملا تو عاشق علی سے بھی ملاقات کروں گا، ایسے ہمدرد اور نیک دل انسان سے مل کر مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے کوٹ حضور سنگھ میں عاشق علی کے گھر اور دکان کا پتہ تفصیلاً مجھے نوٹ کروا دیا، پھر پوچھا، آپ کس سلسلے میں ہارون آباد جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہے ایک محکمہ جاتی کام، ایک بندے کا سراغ لگانا ہے۔ وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولی، کیا کسی مجرم کا سراغ لگانا ہے؟ ہاں ایسی بات ہے۔ میں نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے قاتل کی تلاش ہے۔ آپ تک کی تفتیش سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ قاتل کا تعلق ہارون آباد سے ہے، میں اسی سلسلے میں وہاں جا رہا ہوں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، جناب کوٹ حضور سنگھ میں تو سب امن پسند اور صلح جو لوگ رہتے ہیں، مجھے نہیں امید کہ آپ کا مطلوبہ قاتل وہاں مل سکے۔ میں نے کہا، میں تو پورے ہارون آباد ہی کو چھانوں گا، کہیں نہ کہیں کوئی تو اسے جاننے والا مل ہی جائے گا۔ زینت کی دلچسپی گہری ہو گئی، اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، آپ کو جس آدمی کی تلاش ہے تھانے دار صاحب، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ابھی معلوم نہیں ہو سکا۔ پھر تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہاں مشکل تو ہوگی، میں نے کہا، شاید اس کی تصویر سے بات بن جائے۔ زینت نے پوچھا، کیا آپ کے پاس اس قاتل کی تصویر بھی ہے؟ اندازوں سے بنوائی ہے میں نے ایک تصویر۔ میں نے کہا، بلکہ وہ ایک قلمی خاکہ ہے جو مطلوبہ قاتل کے معلومہ حلیے کے مطابق تیار کروایا گیا ہے۔ کیا وہ خاکہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ زینت نے اچانک پوچھا۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا، پھر وہ اسکیچ زینت کو دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں زینت کے مسروقہ جسٹی ٹرنک کی تلاش کے سلسلے ہی میں قاتل کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ گویا زینت اس کیس کی ایک متعلقہ فرد تھی، لہٰذا اسے خاکہ دکھانے میں مجھے کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، ہاں میں وہ خاکہ تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ پھر اپنی جیب میں سے کامی شاہ کا تحلیق کردہ وہ خاکہ نکال لیا۔ میں نے مذکورہ خاکے کو 4 طے کر کے رکھا تھا۔ کاغذ کی تہیں کھول کر میں نے وہ خاکہ زینت بی بی کی جانب بڑھا دیا۔ مطلوبہ قاتل کے خاکے پر نظر پڑتے ہی زینت اس طرح اچھلی جیسے اس نے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ میں نے تیزی سے بدلتے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس شخص کو بخوبی پہچان گئی تھی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم جانتی ہو شخص کو؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، نہیں یہ قاتل نہیں ہو سکتا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔
میں نے تیز آواز میں کہا، یہ شخص قاتل ہے یا شاہد، یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے۔ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم اس شخص کو اچھی طرح جانتی ہو۔ جو چیزیں اس واقعے میں نظر نہیں آ رہی ہیں وہ میں تمہیں زبانی بتا دیتا ہوں۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، اس شخص کا رنگ سانولا ہے، قد لگ بھگ 5.25 فٹ، اور اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک چاندی کی انگوٹھی پہنتا ہے جس میں فیروزہ جڑا ہوا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ یہ شخص کون ہے، اس کا نام کیا ہے اور کہاں پایا جا سکتا ہے؟ وہ میرے اتنے سوالوں سے گھبرا گئی، تاہم گھبراہٹ سے زیادہ پریشانی اور تشویش نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ جب وہ گویا ہوئی تو اس کی آواز میں نقاہت بڑی واضح تھی۔ اس نے شکستہ لہجے میں بتایا، یہ تو اپنا نادر علی ہے۔ نادر علی؟ اب میرے اچھلنے کی باری تھی۔ یعنی تمہارا لاڈلا بھانجا نادر علی؟ ہاں، یہ ہو اس کی تصویر ہے، وہ لرزاں لہجے میں بولی۔ کامی شاہ نے مانی خیز نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، لو جی ملک صاحب، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ زینت نے سراسیمہ لہجے میں دریافت کیا، نادر نے کس کو قتل کیا ہے؟ صفدر علی کو، میں نے بتایا مستفسر ہوئی۔ یہ صفدر علی کون ہے؟ کیا تم صفدر کو نہیں جانتی؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ زینت کو تفصیل سے آگاہ کیا جاتا۔ میں نے کہا، زینت بی بی، تمہارے گھر سے جستی ٹرنک چرانے والے 2 افراد میں سے ایک کی لاش ہمیں اسی جستی ٹرنک کے اندر بند دریا کے کنارے پڑی ملی تھی۔ صفدر علی اسی مقتول کا نام ہے، وہ موضع دولت پور کا رہنے والا تھا۔ مگر میرے بھانجے نادر علی کا صفدر سے کیا تعلق ہے؟ زینت نے پوچھا۔ میں نے کہا، بہت گہرا تعلق ہے۔ نادر علی مقتول صفدر کا گہرا دوست تھا۔ زینت کے چہرے پر الجھن امیز حیرت کے بادل منڈلا رہے تھے۔ اس نے بھی یقینی کے انداز میں پوچھا، اگر صفدر سے میرے بھانجے کا یارانہ تھا تو نادر علی نے اسے قتل کیوں کیا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تمہارے اس سوال کا جواب تو نادر علی ہی دے سکتا ہے، میں نے کہا۔ ہاں، اتنا جان لو کہ نادر علی کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ مجھے بڑی حد تک شبہ ہے کہ جستی ٹرنک کی چوری میں صفدر کا ساتھی نادر علی ہی تھا۔ وہ شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نادر علی کو اپنی ماسی کے گھر میں چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے سوال کی طرح تمہارے اس سوال کا جواب بھی نادر علی ہی دے گا، میں نے کہا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے التجائیہ انداز میں کراہی، پہلے ہمارے گھر سے قیمتی ساز و سامان والا ٹرنک چوری ہوا، پھر نکو کا رشتہ ٹوٹا، اور اب میرے بھانجے پر مصیبت آن پڑی ہے۔ ایک لمحے کو رک کر وہ منت امیز لہجے میں مجھ سے کہنے لگی، تھانے دار صاحب، اب یقین کریں، نادر علی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، وہ تو بڑا بیوہ بندہ ہے۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں۔ حالات مجھے جس رخ پر ڈال رہے ہیں میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ اب ہارون آباد میں تمہارے بھانجے سے ملاقات بہت ضروری ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں میری نکو کی قسمت اتنی خراب کیوں ہے، وہ اپنی پیشانی کو پیٹتے ہوئے بولی۔ اب ایک مرتبہ پھر اس کی شادی کھٹائی میں پڑنے والی ہے۔ اسی وقت نگہت پروین عرف نکو گھر میں داخل ہوئی۔ وہ کافی دیر سے اپنی کسی سہیلی سے ملنے دوسری گلی کے مکان میں گئی ہوئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ زینت نے نکو کو تازہ ترین تکلیف دہ صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ میں اس جذباتی اور غم زدہ فضا میں نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے کامی شاہ کے ساتھ مرحوم کرمدین کے گھر سے نکل آیا۔ باہر آ کر کامی شاہ نے مجھ سے پوچھا، اس گھر پر تو پے در پے آفات نازل ہو رہی ہے ملک صاحب، آخر ان کا قصور کیا ہے؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اب بہت کم وقت رہ گیا ہے، قصوروار اور بے قصور کا فیصلہ ہونے ہی والا ہے۔ ویسے تمہارے اس خیال سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس گھر کو کسی نامراد کی نظر بد لگ گئی ہے۔ اب ہم تھانے جا رہے ہیں نا؟ کامی شاہ نے سوال کیا۔ میں نے جواب دیا، ہاں، فی الحال تو تھانے ہی جانا پڑے گا۔ فی الحال؟ میں سمجھا نہیں۔ نادر علی کی گرفتاری کا بندوبست کرنا ہے، میں نے کہا، اس کے لیے تھانے جانا ضروری ہے۔ کامی شاہ نے پوچھا، تو کیا ہم ابھی ہارون آباد کی طرف؟ ہاں، میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہمیں فوری طور پر روانہ ہونا ہوگا۔ زینت صورتحال کی سنگینی سے آگاہ ہو چکی ہے، اگر وہ ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئی یا کسی طرح اس نے کوئی اطلاع ہی ادھر پہنچا دی تو ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، نادر علی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے ذرا رک کر کہا، ویسے مجھے امید ہے زینت بی بی صبح سے پہلے کوئی پیش رفت نہیں کرے گی، اس لیے ہمیں رات ہی کو اس کام کو مکمل کر لینا چاہیے۔ کامی شاہ نے بھی میرے منصوبے سے اتفاق کیا اور ہم تھانے کا چکر لگانے کے بعد پہلے بھاول نگر ریلوے اسٹیشن پہنچے، پھر ٹرین میں بیٹھ کر ہارون آباد کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ جس وقت ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے ایک ٹرین ہماری منزل کی طرف جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہارون آباد اور بھاول نگر کے درمیان صرف ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ یہ موضع دنگا بنگا کا اسٹاپ تھا۔ ہارون آباد سے آگے ٹرین فقیر والی سے ہوتے ہوئے فورٹ آباد کی جانب چلی جاتی تھی۔ جب ہم ہارون آباد کے اسٹیشن پر اترے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ گرمیوں کا موسم اور جولائی کا مہینہ تھا، دن خاصا طویل ہوتا تھا۔ غروب آفتاب لگ بھگ 7:15 ساڑھے 7 بجے ہوتا تھا۔ ہم نے اسٹیشن سے باہر آ کر ایک سالم تانگا کیا اور کوٹ حضور سنگھ کی جانب روانہ ہو گئے۔ موضع کوٹ حضور سنگھ میں داخل ہوں تو پہلے عاشق علی ترکان کی دکان آتی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر اس کا گھر تھا۔ دکان چونکہ بند ہو چکی تھی، اس لیے ہم نے تانگے سے اتر کر اس کے گھر کا رخ کیا۔ تانگے والے کو ہم نے احتیاطاً روک لیا تھا، وہاں کسی بھی قسم کی ایمرجنسی پیش آ سکتی تھی۔ اس وقت ہم پولیس کی مروجہ یونیفارم میں تھے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں
اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نادر علی کے گھر کا رخ کرنے سے پہلے میں نے اس علاقے سے متعلقہ تھانے میں بھرپور انٹری ڈال دی تھی۔ اس آنے کے انچارج نے اپنا ایک کانسٹیبل ہمارے ہمراہ کر دیا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں جس شخص نے دروازہ کھولا وہ کامی شاہ کے بتائے ہوئے اسکیچ پر 15 آنے فٹ بیٹھتا تھا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھ کر پوچھا، تم نادر علی ہو؟ پولیس کی وردی میں ملبوس افراد کو سامنے کھڑے دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو چکا تھا۔ میرے کڑے سوال نے اسے مزید بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ جواب دینے کی بجائے اس نے جلدی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ میں نے اپنا دایاں پاؤں دروازے کے دونوں پٹ کے درمیان پھنسا دیا اور نادر علی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میری اس کوشش کے ردعمل کے طور پر وہ پیچھے کو اچھلا اور ایک ادھیڑ عمر شخص سے ٹکرا گیا جو اسی لمحے وہاں نمودار ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ گھر کے اندرونی حصے سے برآمد ہوا تھا۔ بچ کر نہ جائے کامی شاہ، میں نے بآواز بلند ASI کو حکم جاری کیا۔ دراصل اس وقت میرے اور نادر علی کے درمیان وہ شخص زمین پر گرا پڑا تھا جو نادر علی کے ٹکراؤ سے متاثر ہوا تھا۔ کامی شاہ نے کسی چیتے کے مانند جست بھری اور چند قدموں کے فاصلے پر نادر علی کو دبوچ لیا۔ میں بھی زمین بوس ادھیڑ عمر شخص کو پھلانگ کر نادر علی کے سر پر پہنچ گیا۔ ہمارا ہمراہی کانسٹیبل بھی اندر آ گیا۔ اس کا نام اسماعیل تھا۔ وہ خود کو کامی شاہ کی گرفت سے چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارا تھا۔ میں نے لگاتار اس کے منہ پر 3-4 تھپڑ رسید کیے، پھر اس کے فرار کی کوشش کو ناکامیاب بنانے کے لیے اسے الٹی ہتھ کڑی لگا دی۔ وہ کسی زہریلے سانپ کی طرح کامی شاہ کی باہوں میں مچلنے لگا۔ اس دوران میں زمین بوس شخص اٹھ کر ہمارے قریب آ گیا تھا۔ وہ غالباً نادر علی کا باپ اور زینت کا بہنوئی عاشق ترکان تھا۔ ہم اس وقت گھر کے کشادہ سین میں تھے۔ گھر کے دیگر افراد بھی ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عاشق نے کمزور سی آواز میں پوچھا، آپ لوگ کون ہیں اور یوں دن دہاڑے میرے گھر میں گھس کر میرے بچے کو تشدد کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کے تمام سوالات احمقانہ اور جاہلانہ تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت ہی کٹیلے لہجے میں کہا، عاشق علی، لگتا ہے تم اندھے بھی ہو اور تمہاری مت بھی ماری گئی ہے۔ ہماری وردیاں چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی ہیں کہ ہمارا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے اور تمہارے دوسرے احمقانہ سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم دن دہاڑے نہیں بلکہ رات پڑے تمہارے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور ہے کہ اس کارروائی کی بات تو سن لو۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا اور کہا، نہ تو یہ ڈشکرا نادر علی بچہ ہے اور نہ ہی ہم اسے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ مجرم کو گرفتار کرنے کی سیدھی سی کارروائی ہے۔ کچھ آیا سمجھ شریف میں؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ لکنت زدہ لہجے میں بولا، مجرم گرفتاری؟ نادر نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے نادر کی مونچھوں کو کھینچتے ہوئے کہا، یہ تو تم اسی مہیوال سے پوچھو۔ عاشق علی نے سوالیہ نظر سے بیٹے کو دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، میں نے کچھ نہیں کیا بھائی، یہ تو ایسے ہی۔ اسی وقت کامی شاہ نے نادر کی پنڈلی پر اپنے بوٹ سے ایک زوردار ٹھوکر رسید کی اور خوخار لہجے میں گرایا، یہ کیا بکری کی طرح میں لگا رکھی ہے تم نے؟ ہم تمہاری اصلیت معلوم کر چکے ہیں۔ نادر علی پنڈلی پر لگنے والی چوٹ سے بلبلا اٹھا تھا۔ میں نے اس کے گھنگریالے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور غصیلے انداز میں کہا، اوئے کھوتے دے کھور، اگر تم نے کچھ کیا تو پھر ہمیں دیکھ کر تم بھاگے کیوں تھے؟ اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو پھر ہمیں دیکھ کر تم بھاگے کیوں تھے؟ وہ تو جی، بات ادھوری چھوڑ کر اس نے کنکھیوں سے باپ کو دیکھا، پھر بہانہ بناتے ہوئے بولا، وہ جی مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ میں نے اس کے گال پر ایک زناٹے دار چماٹ رسید کی اور بفرے ہوئے لہجے میں کہا، ضروری کام کے بچے، اب تو تمہارے سارے ضروری اور غیر ضروری کام پہلے حوالات میں اور پھر جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہی انجام پائیں گے۔ آخر نادر نے کیا ہے؟ عاشق علی نحیف سی آواز میں بولا۔ میں نے اس موقع پر اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ سنو عاشق علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے سپوت نے 18 جون کی رات موزہ لالیکا ہی کے ایک گھر میں نقب لگائی ہے، اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر، جس کا نام صفدر علی تھا اور وہ موزہ دولت پور کا رہنے والا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور یہ بھی کان کھول کر سن لو کہ انہوں نے کس شخص کے گھر میں نقب لگائی تھی۔ اور پوری توجہ سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اس بدنصیب کا نام ہے کرم دین عرف کرمو چاچا، جو اب مرحوم ہو چکا ہے۔ ہاں وہی کرمو جو تمہارا ہم زلف بھی تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، ڈوبتی ہوئی آواز میں بولا، تو کیا وہ جستی صندوق؟ عاشق علی کے نامکمل جملے کو میں نے مکمل کرتے ہوئے کہا، ہاں عاشق علی، وہ جستی ٹرنک انہی 2 افراد نے کرم دین کے گھر سے چڑھایا تھا اور ازاں بعد دریا کے کنارے پہنچ کر ان دونوں میں کھٹ پٹ ہو گئی۔ نتیجے میں اس سورما نادر علی نے صفدر کو قتل کر کے ٹرنک میں بند کیا اور خود قیمتی سامان لے کر 9-2-11 ہو گیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہے تھانے دار صاحب؟ عاشق علی ٹوٹے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، وہ تو نادر کی ماسی کا گھر ہے اور نگوں سے اس کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ میں نے اپنی بات کے اختتام میں نادر کے حوالے سے کچھ کہا تھا، وہ مبنی برقیاس تھا۔ ابھی تک میرے پاس اس کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے وہ جملے سن کر نادر کے چہرے پر سرسوں کھل گئی تھی، جو میری بات کی سچائی پر دلالت کرتی تھی۔ ویسے اس کا ہمیں دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہونا اسے مشکوک بنانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے عاشق علی کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، عاشق علی جب کرم دین کے گھر میں چوری ہوئی اس وقت نگوں کی شادی نادر سے نہیں
بلکہ فضل الدین کے بیٹے قادر بخش سے ہونے والی تھی۔ جسٹی ٹرنک کی چوری نے اس رشتے کو ایک ڈال سے توڑ کر دوسرے ڈال پر پہنچا دیا، مگر یہ اب اس ڈال پر بھی نہ ٹھہر سکے گا۔ نگو بیچاری واقعی بہت بدقسمت ثابت ہو رہی ہے۔ عاشق علی نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ کے پاس نادر کے جرائم کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ بہت سے ثبوت ہے۔ میں نے کہا، ہمارے پاس ان 2 افراد کا پورا محفوظ ہے جو کرم دین کے گھر سے جسٹی ٹرنک چرا کر دریا پر لے گئے تھے۔ ان میں ایک مقتول صفدر علی تھا اور دوسرا نادر۔ میں نے نادر کا نام پورے وثوق سے لینے کے بعد اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں عاشق علی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، آپ اس ترم خان کا قرا بھی چیک کر لیں ہم۔ اس کے علاوہ جب چوری کا مال برآمد ہوگا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عاشق علی نے حسرت ناک نظر سے بیٹے کو دیکھا۔ میں نے نادر کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے پوچھا، کہاں تھے تم 18 جون کو؟ میں تو ادھر ہی تھا، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ اوئے ادھر کدھر، جدھر کے پتر؟ میں نے اس کی گردن پر ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم آسانی سے زبان نہیں کھولو گے، تمہارے ساتھ کوئی دوسرا فارمولہ ہی آزمانا پڑے گا۔ کامی شاہ نے کہا، جب یہ ہمارے تھانے کی حوالات میں رہے گا تو اس کا انگ انگ بولنے لگے گا۔ ملک صاحب، اس کو ساتھ لے چلیں۔ ساتھ تو یہ ضرور جائے گا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر میں نادر کے باپ عاشق علی کی جانب مڑ گیا۔ عاشق علی، تم بتاؤ، تمہارا یہ لاڈلا 18 جون کو کہاں تھا؟ پھر میں نے وضاحت کی، اس تاریخ کو کرم دین کے گھر میں چوری ہوئی تھی۔ جناب، میں جون جولائی کے حساب تو نہیں جانتا، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا جب تمہاری سالی زینت بی بی کے گھر میں چوری ہوئی تھی۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ اس روز نادر کہاں تھا؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں یاد آیا، یہ اس دن گھر میں نہیں تھا۔ پھر کہاں تھا؟ مجھے تو نہیں معلوم تھا۔ وہ بولا، جب یہ رات کو گھر واپس نہیں آیا تو میں نے اس کی ماں سے پوچھا۔ فضیلت نے بتایا کہ 2-1 دن کے لیے فورٹ میرٹ کیا ہوا ہے کسی دوست سے ملنے۔ میں نے وسیلی نظر سے نادر کو گھورا، کہا، اوئے بدبخت، تم تو کہہ رہے تھے کہ 18 جون کو ادھر ہی تھے۔ یہ تمہارا ادھر فورٹ میرٹ میں ہوتا ہے یا دولت پور میں؟ نادر کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اسے خیالی یا عملی فرار کی کوئی راہ نظر نہ آئی تو خاموش رہنے پر اکتفا کیا۔ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے زمین کو گھورنے لگا۔ میں نے وقت ضائع کرنے کی بجائے کارروائی کو اہمیت دی اور 1-2 معزز پڑوسیوں کو بھی عاشق کے گھر میں بلا لیا۔ پھر نادر سے سوال کیا، کہاں چھپایا ہے تم نے چوری کا وہ مال؟ اور بدستور خاموشی سے زمین کو گھورتا رہا۔ میں نے کامی شاہ کو اشارہ کیا، خود بھی اس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ کانسٹیبل اسماعیل بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا تھا۔ ہم نے محلے داروں کی موجودگی میں آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ جیسے ٹرنک کا قیمتی سامان ایک گٹھری کی صورت، اناج والے پڑولے، مٹی اور بوسے سے تیار کردہ ایک قدادم برتن جو اناج وغیرہ کے ذخیرے کے کام آتا ہے میں چھپایا گیا تھا۔ میں تلاشی کے دوران میں نادر پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی ہتھ کڑی بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ جب ہم مذکورہ پڑولے کے آس پاس تلاشی لے رہے تھے تو نادر کی ایک اضطراری حرکت نے مجھے چوکنا کر دیا اور میں پڑولے کی مکمل تلاشی لے بغیر نہ رہ سکا، جس کے نتیجے میں کامیابی میرے ہاتھ آئی تھی۔ جب ہم اندر ایک کمرے میں اس کارروائی میں مصروف تھے تو اسی وقت نادر کی ماں فضیلت گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے سر پر روٹیوں والی ایک بڑی سی چنگیر اٹھا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں عاشق علی نے بتایا تھا کہ فضیلت روٹی لگوانے تنور پر گئی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر والی صورتحال دیکھ کر فضیلت ہتھے سے اکڑ گئی۔ یہ بات سمجھنے میں سے ذرا سی بھی دقت پیش نہیں آئی تھی کہ ہم نے نہ صرف مال مسروقہ برآمد کر لیا تھا بلکہ اس کے لختے جگر کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نادر کی حالت کسی مردے ایسی ہو رہی تھی۔ فضیلت جس حد تک شور مچا سکتی تھی اس نے ضرور کوشش کی، مگر میں نے اس کی چیخو پکار کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور موقع کی ضروری قانونی کارروائی نپٹانے کے بعد واپسی کا سفر اختیار کیا۔ اس مرتبہ تانگے میں مال مسروقہ والی گٹھری اور زیر حراست نادر علی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ رات ہم نے متعلقہ تھانے میں گزاری کیونکہ اس وقت لالیکا واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ دوسری صبح ہم اپنے تھانے کے لیے ہارون آباد سے لالیکا کے لیے چل پڑے اور دوپہر سے پہلے ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ اسی روز میں نے کھوجی بابا دین محمد کو بلا کر نادر کے کھرے کی تصدیق کر لی۔ کرم دین کے گھر میں چوری کرنے والے 2 افراد میں سے ایک نادر علی ہی تھا۔ اب سب کچھ روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکا تھا۔ ہماری تھوڑی سی عملی کوشش کے بعد نادر علی نے زبان کھول دی۔ پھر اس کی کھلی زبان نے بڑے عبرت انگیز اور شرمناک انکشافات کیے۔ نادر علی نے نہ صرف چوری بلکہ صفدر کے قتل کا بھی اقبال کر لیا تھا۔ واقعات کے مطابق اس فتنے کی سرغنہ فتنہ سما فضیلت تھی۔ جب اس کی ہر کوشش ناکامیاب ہو گئی تو اس نے نگو کا رشتہ حاصل کرنے کے لیے ایک بھیانک اور تباہ کن منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے سے صرف فضیلت اور نادر ہی واقف تھے۔ نگو کا رشتہ فضیلت کی انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر نگو نادر کو نہ ملی تو پھر قادر بخش کو بھی نہیں ملے گی۔ اس نے اپنے عزائم سے زینت کو بھی بے خبر رکھا تھا۔ فضیلت قادر کے باپ فضل الدین کی لالچی فطرت سے واقف تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ اس نے 15 تولے سونے کے زیورات کی شرط عائد کر رکھی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اعتماد میں لیا اور نگو کے جہیز کا سامان چوری کروانے کا منصوبہ بنایا۔
اس سلسلے میں عاشق علی کو مکمل اندھیرے اور بے خبری میں رکھا گیا تھا۔ فضیلت بہت چالاک اور چال باز عورت تھی۔ وہ جب بھی لالکا جاتی زینت کے گھر کے تالوں پر کوئی نہ کوئی تبصرہ ضرور کرتی، ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیتی کہ کوٹ حضور سنگھ میں ایک لوہار بہت مضبوط تالے بناتا ہے، تم اگر کہو تو میں تمہیں بھی چند تالے لا دوں۔ ایک روز زینت نے اس کا مشورہ صائب جانتے ہوئے 3 تالوں کی فرمائش کر دی، 2 تالے کمروں کے لیے اور ایک گھر کے داخلی دروازے کے لیے۔ وہ بہن کی بدنیتی سے ناواقف تھی۔ فضیلت کے دل کی مراد بھرائی، اس نے مذکورہ لوہار سے 3 عدد تالے تیار کروائے۔ چالاکی اس نے یہ کی کہ تالوں کی ایک ایک چابی زائد بنوا لی۔ پھر جب اس کے دیے ہوئے تالے کرم دین کے گھر میں استعمال ہونے لگے تو اس نے نادر کے ذریعے نگو کو جہیز کا سامان چوری کروانے کے منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ تالوں کی زائد چابیاں اور اس نے نادر کے حوالے کی وہ جانتی تھی کہ ان دنوں وہ تینوں اپنے گھر کی چھت پر سوتے تھے۔ اس صورت میں نادر کا کام آسان ہو جاتا۔ اپنی بہن سے باتوں کے دوران میں وہ نہایت ہوشیاری سے یہ بات معلوم کر چکی تھی کہ سارا قیمتی سامان ایک جستی ٹرنک میں رکھا گیا تھا۔ منصوبے کو بطریق احسن پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے نادر کو ایک مددگار کی ضرورت تھی۔ صفدر سے زیادہ اسے کوئی موضوع نظر نہ آیا۔ صفدر سے اس کی دوستی خاصی پرانی تھی۔ اس نے صفدر کو پوری بات بتائے بغیر اپنی مدد کے لیے تیار کر لیا، لیکن جب دریا کے کنارے پر پہنچ کر جستی ٹرنک کو چھوڑنے کا مرحلہ آیا تو نادر کی غلط بیانی صفدر سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ نادر نے اسے قیمتی سامان کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ صفدر نے اس دھوکہ دہی پر احتجاج کیا اور ساتھ ہی آدھے مال مسروقہ کا مطالبہ کر دیا۔ نادر علی اس مال سے ایک سوئی بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ پھر دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی جو ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ بالآخر نادر نے اپنے لباس میں پوشیدہ خنجر نکال کر صفدر کے سینے میں گھونپ دیا اور اسے ٹرنک میں بند کرنے کے بعد قیمتی مال مسروقہ گٹھری میں باندھ کر وہاں سے چلتا بنا۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے وہ شروع میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ نادر علی اپنے تمام جرائم کا اقبال کر چکا تھا، لہٰذا اس کیس میں اب مزید کوئی بکھیڑا باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے مجرم کے اقبالی بیان کے ساتھ اپنی تفصیلی رپورٹ تیار کر کے اسے حوالہ عدالت کر دیا۔ میرا کام یہیں تک تھا۔ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ہر برباد عورت کے پیچھے کسی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں میرا تجربہ خاصا مختلف ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں اچھے برے ہر قسم کے انسان پائے جاتے ہیں۔ انسان کی ترقی یا تنزلی اور بناؤ یا بگاڑ میں خود اس کا اپنا غالب ہاتھ ہوتا ہے۔ اس میں مرد و زن کی کوئی تخصیص و تفریق نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟